अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, कैसे हो आप सब। मैं हूं रूबी और आप हैं इस वक्त मेरे यूट्यूब चैनल नावल्स लैंड पर। चलें शुरू करते हैं आज का नावल, जिसका नाम है अब तो ये ज़िंदगी मुस्कुराई, और इसे तहरीर किया है शाज़िया मुस्तफ़ा ने। ये उदासी तुम्हें नहीं सजदी, मुस्कुराहट को तुम जुमाल करो, जो लगाए हमीदें बैठे हैं इनकी नज़रों का कुछ ख्याल करो। तुमने सोच लिया कि यूनिवर्सिटी में एडमिशन नहीं लोगी, दोबारा अपनी पढ़ाई नहीं शुरू करोगी। भाभी ने इसकी ज़िद पर फसरदगी से आखिरी बार पूछा। वो सर झुकाए घुटनों में मुंह दिए बैठी रही। मुझे नहीं भूलता वो मंजर, मुझे मर्दों से नफरत है। वो चीख पड़ी। जब भी गुजरा हुआ सोचती थी इसकी अजीब हालत हो जाती थी। वो लम्हे जो इसने मौत और ज़िंदगी के करीब गुजारे थे, इन्हें ज़हन फरामोश नहीं कर सकता था। पता है डॉक्टर्स क्या कहते हैं कि तुम्हारे अंदर का खौफ निकालना है, और ये इस वक्त मुमकिन है जब तुम कोशिश करो। वो इसे हर तरह से राज़ी कर रही थी, जिसने गुज़श्ता 1 साल से ख़ुद को सिर्फ घर तक ही मकीद कर लिया था। भाभी प्लीज़ मुझे रहने दें जैसी हूँ। शाहवार ने इसे अपने गले से लगा लिया। बचपन से ही इसे भी अपने बच्चों की तरह पाला था। जिस वक्त वो शादी होकर आई थी वो 8 साल की थी। माँ तो इसकी पैदाइश पर चल बसी सी। फिर वैसे ही शोएब अहमद ने फरजाद की शादी कर दी थी। वो बीकॉम में थे। इतनी कम उम्र में इनकी शादी करने की वजह भी यही थी कि 8 साल नीलोफर को एक माँ की भी ज़रूरत थी, जो भाभी की सूरत में पूरी हुई। शोएब अहमद भी इनकी शादी के चंद माह बाद ही इंतकाल कर गए थे। ऐसे में फरजाद पर तमाम तर जिम्मेदारी आ गई थी। उन्होंने तालीम भी जारी रखी और अपने बाप का बिजनेस भी संभाला था। इनके आंगन में भी 3 फूल खिल गए थे। ऑन, आयश और रुबीना। नीलोफर अपने भतीजों के साथ हर वक्त लगी रहती थी, और फिर फरजाद अहमद की तो नीलोफर में जान थी। वो इसका हर तरह का ख्याल रखते थे। शवार ने भी हमेशा इसे अपने सीने से ही लगा के रखा था। नीलोफर बीए किया तो मास्टर्स करने का इसे शौक़ हुआ। इसका एडमिशन यूनिवर्सिटी में करवा दिया। ऑन भी मैट्रिक में आ गया था। आयश 8वीं में थी जबकि रुबीना 5वीं में थी। इस दौरान ये होलनाक हादसा हुआ। यूनिवर्सिटी में हंगामे हो गए और नीलोफर और चंद लड़कियों को अगवा कर लिया गया। पूरे 1 हफ्ते बाद वो घर आई थी। ऐसी बुरी हालत थी कि इसकी सूध बूध ही खो गई थी। रातों को डरने लगी थी, और वो डर और खौफ इसके दिल और दिमाग में ऐसा बसा कि इसे मर्दों से ही नफरत हो गई थी। साइकिस्ट को दिखाया तो उन्होंने कहा कि इन्हें इनके खोल से बाहर निकालने के लिए गेमा गेमी और पुरौनक जगहों पर लेके जाएं, जहाँ ये सब कुछ बुला सकती थी। कुछ हादसे के बाद ज़िद्दी भी बहुत हो गई थी। मास्टर्स भी इसका अधूरा ही रह गया था, जिसका इसे भी अफसोस था। वो ना लोगों से मिलना पसंद करती थी और ना ही कहीं आती जाती थी। अगर भाभी के घर से कोई आ भी जाता तो कमरे में बंद हो जाती थी। इसकी खातिर तो फरजाद अहमद ने घर तक बदल लिया था कि शायद नया माहौल ही इस पर अच्छा असर डाले, मगर वो तो दिन ब दिन कनूती होती जा रही थी। नीलोफर, आज सवेरा की मंगनी है, मैं ना बिल्कुल नहीं सुनूंगी इस मामले में। शाहवार ने इससे सख्ती से 2 टोक अंदाज में कहा। वो लाउंज में पड़े सोफे पर नीम दराज किसी किताब के मुतालिए में मनमुख थी। भाभी प्लीज़, मैं कब जाती ऐसे फंक्शन में। वो तो घबरा गई। लेकिन फुप्पो, आज आपको चलना है। पता है सब वहाँ कहते हैं कि तुम्हारी फुप्पो बड़ी मगरूर हैं, जो यहाँ नब तक पसंद नहीं करती। ऑन भी गोया हुआ। कहने दो, मैं नहीं जाती तो बस नहीं जाती। इसे जैसे किसी की बातों की मतलब परवाह भी ना थी। शवार ने इसे घूरा। मैं ना बिल्कुल नहीं सुनूंगी। वह जैसे कोई सुनने के मूड में ना थी, और हुआ भी वही। इस बार शवार ने इसकी बिल्कुल ना सुनी। ज़बरदस्ती खुद ही तैयार करवाया। वो तो ना ही करती रही थी। नीलोफर इतने अरसे बाद यूँ निकली थी। सब कुछ नया नया लग रहा था, मगर फिर जब वो तलख याद ज़हन में आई तो एक दामी बेजारी सी होने लगती थी। घर पहुँचे तो सब ने ही ज़बरदस्त इस्तकबाल किया था। नीलोफर वो तो हैरान ही रह गई। वो कम ही आती थी, मगर जब भी आती थी यहाँ लाइब्रेरी में वक्त गुजार कर जाती थी, या भी दादी जान के पास बैठती रहती थी। हो तो आए तुम घर में नज़र आ रहे हो। शवार ने फान कलर के कमीज शलवार में मलबूस लंबे चौड़े अरवान को देखा, जो अपने कपड़े हाथ में लिए परेशान हाल में आया था। चूं गया वहाँ इस परी पैकर को इतने अरसे बाद देखकर कुछ खुश भी तो हुआ था। लगा दोनों ने कभी बात ही नहीं हुई थी। फिर इसकी जानब भी ऐसी थी कि ज़्यादातर घर से बाहर ही रहता था। जी बॉस, निकलते ही
निकलने ही वाला हूँ। आप खुश नसीब हैं जो माँ बदौलत के दर्शन कर लिए, वरना तो लोग तरस जाते हैं। अरदान ने शोख लहजे में अपने कॉलर अकड़ा के कहा। नीलोफर पहलू बदल कर रह गई। अरदान की निगाह भी भटक कर इस पर जा ठहरी थी। शहवार ने नोट भी किया था। चची जान इसकी लगाम कब कस रही हैं? उन्होंने अमेरा खातून से पूछा, जिन्होंने अरवान से कपड़े लेकर लाबीना को दिए कि वो इस्त्री कर दे। ये घर में तो टिक कर बैठे। हरे शहवार, ये पुलिस की खफिया नौकरी है, इसने अच्छी कर ली है। हम तो लड़के की शक्ल को तरस गए हैं। दादी जान को अक्सर यही शिकवा रहता था कि अरदान मुस्कुराने ही लगा। इस वक्त अरदान का फ़ोन पिप कर देने लगा तो वो बाहर निकल गया। अरे भाई जल्दी तैयारी करो, मेहमान आने वाले हैं। ताई अम्मी भी सबको हलट कर रही थी। शवार ने भी कुछ इनका हाथ बटाया। सवेरा को तो तैयार कर दिया गया था। नीलोफर को उन्होंने इसी कमरे में जाने को कहा था। वो जीतती हुई जा रही थी कि सामने कमरे से तेज़ी से निकलते अरदान से इसकी टक्कर होगी। इसने फ़ौरन ही थाम लिया। ख़बरदार, जो मुझे हाथ लगाया। वो दहाड़ी उठी। अरदान मुतहश ज़दा सा इस परी पैकर का ऐसा नागवार अंदाज़ और लहजा देखता रह गया। मोहतरमा, मैं आपको गिरने से बचाया है। शट, आप खुद ही टकराते हैं। आप मर्द, बहुत शौक होता है आपको लड़कियों को बहाने से छूने का। इसके लहजे में बसा जहर। ये सब पिछले हादसे की ही तो शबिया थी जो हर मर्द को दहशतगर्द समझती थी। हेलो मोहतरमा, मैं ऐसा बिल्कुल नहीं हूँ। मुल्क का मुहाफिज हूँ। हर शहरी की इज़्ज़त हमारे लिए कीमती है। इसके भी दिमाग पर जा लगी हो ना। मुल्क के मुहाफ़िज, आप मुहाफ़िज ही तो लटेरे भी होते हैं। इतने में शहवार आ गई। नीलोफर का ऐसा गज़बनाक अंदाज़ और अरदान से उलझना, वो तो घबराएगी। देखिए मी साहब, बहुत गलत बात कर रही हैं। वो फिर तहम्मुल से बोला, आपको मैं ठीक ही बात कह रही हूँ। आप सब लुटेरे होते हैं, दरिंदा होते हैं। वो तो बिल्कुल ही आवाज़ों से बाहर होगी। इतने में पूरे घर में ही शोर मच गया। शवार ने नीलोफर को चुप कराया जो अब रोने लगी थी। आप अपनी ननद के दिमाग का इलाज करवाइए। ये हर एक को कुछ भी बोल देती है। इसे गुस्सा भी बहुत आ रहा था। वो बनाता हुआ बाहर निकल गया। शवार अलग मलूल सी होगी। नीलोफर की तबीयत ख़राब होने लगी थी। फरजाद अहमद तो घबराई गए थे। अरे फरजाद बेटा, ठीक हो जाएगी, तुम फिक्र ना करो। दादी जान ने तसल्ली दी। नेल को इनके कमरे में लटाया था। वो रोए जा रही थी। सवेरा के ससुराल वाले भी आ गए थे तो सब लान में जमा होना पड़ा जहाँ सारा कुछ इंतज़ाम था। नीलोफर की जब आँख खुली तो वो भी बाहर आ गई थी। ये अरदान, तुम्हें पता है ना वो किस शाख से गुजरी है। प्लीज़ मेरे भाई, तुम नाराज़ नहीं होना। शवान इसे माजरत कर रही थी। वो लब बेचे हुए था। लंगा वो नीलोफर के लिए अपने दिल में नरम गोशा भी रखता था। इसका एक ही हाल है कि आप अपनी ननद की शादी कर दें, वरना आपके लिए बहुत मसला होगा। इसने खासी संजीदगी से इन्हें मशवरा दिया। वो लान की चेयर पर बैठा था। सबसे अलग थलग शादी के नाम से चिढ़ती है। वो सर्दगी से गोया हुई तो फिर आपकी ननद की दिमागी हालत कभी नहीं ठीक होगी। वो ये कहकर उठ गया। शवार ने जाते हुए इसकी चौड़ी पुश्त को देखा, जैसे वो इनको सोच का एक सरा थमा गया हो। कहा भी इसने ठीक था। शवार ने बहुत सोच समझ कर फैसला किया था। इसने फरजाद अहमद को आगाह कर दिया। वो तो तज़ब का शिकार हो गए क्योंकि इनकी बहन तो कभी मानेगी ही नहीं। शवार, तुम जानती हो वो शादी के नाम से चिढ़ती है। वो अगर चिढ़ती है तो हम इसे इसके हाल पर तो नहीं छोड़ सकते ना। और फिर डॉक्टर ने भी कहा है कि नीलोफर की जितनी जल्द शादी कर दें तो अच्छा है। वो तो मसम इरादा कर चुकी थी कि नीलोफर की शादी ज़रूर करेगी और इसके लिए एक समझदार बंदे का होना ज़रूरी है। और वो समझदार और तामल मजाज इन्हें अरदान ही लगा था। इसे राज़ी करना मुश्किल है। वो बेड की बैकग्राउंड से टेक लगाए फ़िक्रमंद लहजे में गोया हुए। नीलोफर की फ़िक्र इन्हें दिन रात ही रहती थी। ज़रा सी भी इसे छींक आती तो वो डॉक्टर को ज़रूर दिखाते थे। उसे राज़ी मैं करूँगी, लेकिन इसके लिए इस पर कुछ सख्ती करनी पड़ेगी। आप कुछ नहीं बोलेंगे? उन्होंने शहादत की उंगली उठा के इन्हें गोया जताया। वो लब बेच कर रह गए। लेकिन शवार वो बहुत ज़िद्दी है। इसकी ज़िद्दी तबीयत ही तो तोड़नी है। और फिर इसके दिलो दिमाग में जो डर और खौफ है वो सिर्फ इसका शादी के बाद ही निकल सकता है। जब वो जायज़ और शरी बंधन में बंधेगी ना तो खुद बाखुद इसका डर खौफ निकल जाएगा। वो इन्हें समझा रही थी। एक हफ़्ता उन्होंने बहुत सोचने के बाद ये अपने घर में भी जिक्र कर दिया था। चचा जान तो फ़ौरन ही राज़ी हो गए थे। अलबत्ता चची जान, एक हफ़्ता उन्होंने बहुत सोचने के बाद ही अपने घर में भी जिक्र कर दिया था। चचा जान तो फ़ौरन राज़ी हो गए थे। अलबत्ता चची जान कुछ अरदान की वजह से भी चुप थी। अरदान को इतराज़ ना हो तो नीलोफर को हम इस पर ज़बरदस्ती थोप दिया है। वो नीलोफर की पागलू जैसी हालत को भी जानते ही थे कि रातों को उठ कर चीखें भी मारती थी।
اردان صاحب جانتا ہے اور ہم اردان پر زبردستی نہیں تھوپیں گے، پوری رضامندی لیں گے۔ ہماری نیلوفر خوبصورت ہے، پڑھی لکھی ہے، لڑکیوں کی طرح اس میں چلاکیاں نہیں ہیں۔ وہ فوراً اس کی حمایت پر اتر آئی تھی، پھر وہ ان سے اتنی قریب تھی جیسے ایک بیٹی ماں کے ہوتی ہے۔ سوچ لو اردان کی جاب کا کیا ہے، جبکہ نیلوفر پولیس والوں سے نفرت کرتی ہے۔ فرجاد احمد کو تو ہر طرح کی فکر بھی تھی اور ڈر بھی تھا کہ کہیں نیلوفر کو اردان ناپسند ہی نہ کر دے۔ سویرا کی منگنی کے روز اس سے کافی تلخ کلامی بھی ہوئی تھی۔ آپ ساری فکریں چھوڑ دیں اور سب مجھ پر چھوڑ دیں، انہوں نے مضبوط لہجے میں انہیں اطمینان دلایا۔ فرجاد احمد نے بھی کچھ نہ کہا، وہ بھی نیلوفر کی خاطر یہ سب تو برداشت کر ہی لیں گے تاکہ وہ ٹھیک ہو جائے۔ اردان آج کل دیر سے گھر آ رہا تھا، اس لیے بھی موقع نہیں مل رہا تھا اس سے بات کرنے کا، مگر آج موقع مل گیا تھا۔ وہ اس کے کمرے میں چلے آئے تھے۔ خیریت ابو، اتنی رات کو میرے کمرے میں؟ اردان انہیں دیکھ کر ٹھٹک ہی گیا تھا۔ تمہارے ابو کو تم سے کچھ ضروری بات کرنی ہے۔ تم اپنی اس پولیس کی نوکری میں ایسے مصروف ہوتے ہو کہ تمہارے ابو تمہاری صورت کو ترس جاتے ہیں۔ میرا بیگم نے بھی مداخلت کی تو وہ جذبہ سا ہو کر رہ گیا۔ وہ دونوں ہی بیڈ پر بیٹھ کے تھے جبکہ وہ تشویش بھرے انداز میں انہیں دیکھنے لگا۔ وہ بس آج کل کڈنیپ کا کیس چل رہا ہے۔ آپ تو جانتے ہیں کہ خفیہ پولیس والوں کو تو کسی وقت بھی جانا پڑ جاتا ہے۔ وہ سر کھجانے لگا۔ اردان بیٹھو، مجھے تم سے کچھ پوچھنا ہے۔ رضوان احمد نے اسے سنگل صوفے کی جانب بیٹھنے کا اشارہ کیا۔ وہ چونک گیا کہ ابو اور اتنے سنجیدہ خاموش سے بھی تھے۔ جی ابو کہیے۔ مؤدب بن کا سر جھکا کے بیٹھ گیا۔ دیکھو اردان، ہم نے جو فیصلہ کیا ہے، بلکہ بہت سوچنے سمجھنے کے بعد اس نتیجے پر پہنچے کہ تم سے بہتر و مکمل مزاج شخص کوئی نہیں ہوگا۔ قدرے توقف کے بعد وہ اتنی لمبی تہمت باندھنے لگے جبکہ ہمیرا احمد پہلو بدل کر رہ گئی تھی۔ ابو اتنی لمبی تہمت کا مطلب اسے جانے کیوں؟ بات کچھ غمگین سی لگی تھی۔ شوار کی ننند ہے، تم نے تمہاری بات پکی ہے اور اس 2 ماہ میں تمہاری شادی بھی کرنی ہے۔ جی ابو، وہ بیٹھے سے کھڑا ہی ہو گیا بلکہ کچھ بکھلا بھی گیا۔ ایسی غیر متوقع بات سماج یقین ہی نہیں کر پا رہی تھے۔ شوار نے بہت رو کے ہم سے کہا ہے کہ اس لیے بیٹا دیکھو شوار ہماری اپنی ہے اور پھر تم اس کے بھائی ہو، تم اس کی پریشانی کا خیال کرو کیونکہ پتہ نہیں کوئی اور شخص اس لڑکی کے ساتھ سلوک ٹھیک بھی رکھے یا نہیں۔ ابو میں شادی ہی نہیں کرنا چاہتا، میری جاب جانتے ہیں، میں گھر تک میں کم ہی رہتا ہوں، پھر سب بھی مجھ سے شکایت رہتی ہے، اگر اسے بھی ہوئی تو یہ تو پھر ظلم ہوا نا۔ وہ عذر بھی بتانے لگا، یہ سب شوار کو پتہ ہی ہے اور پھر جب وہ سال کے اندر بچہ ہو جائے گا نا تو اس سے کوئی شکایت نہیں ہوگی۔ میرا بیگم نے گویا اس کو سمجھانے کے بعد عتمی انداز میں کہا تو وہ چھمپ سا گیا۔ رضوان احمد نے اس کے شانے پر تھپکی دی، لیکن آپ دونوں یہ بھی سوچئے کہ ان کی نند پولیس والوں سے کتنا نفرت کرتی ہے۔ وہ ہرساں ہو گیا کیونکہ رضوان احمد کو وہ انکار بھی نہیں کر سکتا تھا۔ اس لیے تو شوار نے جانتے بوجھتے ہوئے ہم سے کہا ہے کہ نیلوفر کا ڈر اور خوف اور نفرت تم ہی ختم کر سکتے ہو۔ وہ سارے مردوں کو نفرت کی نگاہ سے دیکھتی ہے۔ ابو یہ تو بہت مشکل ہے، میں ابھی شادی نہیں کرنا چاہتا ہوں۔ وہ پھر منمنایا، دیکھو اردان، تم سوچ سمجھدار ہو اور سب سے بڑھ کر ذمہ دار بھی ہو۔ تم نیلوفر کو اچھی طرح ہینڈل کر سکتے ہو کیونکہ اگر اس لڑکی کی شادی وہ لوگ کہیں اور بھی کر دیتے ہیں تو میرا نہیں خیال کہ اسے اس کی پرابلم سمیت کوئی قبول کرے، اور پھر دیکھو اپنے اپنوں کے کام آتے ہیں۔ میں سمجھتا ہوں کہ تم نیلوفر کو بہت اچھی طرح ہینڈل کر سکتے ہو۔ نرم سے لب و لہجے میں سمجھاتے ہوئے اسے دونوں شانوں سے ہی تھپتھپایا تھا۔ دیکھ لیں اگر اسے میری جاب سے شکایت نہ ہو۔ اس نے گویا ہتھیار ہی ڈال دیے۔ یہ تمہارا کام ہے کہ اب کیسے تم اسے سمجھاتے ہو کہ اسے شکایت ہی نہ ہو، کیونکہ یہ تمہارے لیے سمجھو ایک مشن ہی ہوگا جسے تم اکثر جاتے ہو۔ مشن پر یہ سمجھو کہ تمہارا ذاتی مشن ہے۔ وہ سارے ہلانے لگا، پھر انکار کا چارہ بھی نہ تھا۔ شوار کی وہ بہت عزت کرتا تھا، اپنے ماں باپ کا مان بھی نہیں توڑنا چاہتا تھا، اس لیے بھی اس نے شہادت مندی کا ثبوت دیتے ہوئے اپنی رضامندی دے دی تھی۔ رات میں ہی انہیں فون پر اردان کی رضامندی کی خبر ملی تو وہ دوسرے دن شام میں ہی ان کے ساتھ گھر چلی آئی تھی۔ اتفاق سے اردان اسی وقت گھر آیا تھا، سیدھی اس کے کمرے میں چلی گئی تھی۔ شکریہ اردان، تم نے میرا مان رکھ لیا۔ وہ اپنے خوشی سے چمکتے چہرے سے اسے دیکھنے لگی۔ آپ ہی، میں نے صرف آپ کی وجہ سے رضامندی دی ہے کیونکہ آپ اپنی سر پھیری ننند کی وجہ سے اتنی پریشان رہتی ہیں۔ وہ سنجیدہ ہی تھا، الگ کچھ اپنے دل کے آگے بھی تو مجبور ہوا تھا۔ وہ اسے شروع سے ہی پسند بھی کرتا تھا مگر اس نے ظاہر نہیں کیا تھا۔ مجھے اسی بات کی تو خوشی ہے کہ تم نے میرا مان خیال کیا ہے۔ دیکھو اگر شمیل بڑا ہوتا نا شاید میں اسے بھی نہیں کہہ سکتی تھی کیونکہ تم میں تمل مزاجی اور ذمہ داری ہے، ہر کام بہت سوچ سمجھ کے کرنے والے شخص ہو۔ سنیے شوار آپی، اگر آپ نے یا فرجاد بھائی نے کبھی مجھ سے شکایت کی کہ میں نے نیلوفر کے معاملے میں
میں کوتاہی کی ہے تو میں پھر برداشت نہیں کروں گا. سارا کچھ آپ کے سامنے ہی ہے. میری جاب کیسی ہے, اکثر ہفتوں گھر سے باہر بھی رہتا ہوں, میرے آنے جانے کا کوئی ٹائم نہیں ہے. وہ ہر بات واضح کر لینا چاہتا تھا. ہمیں سب خبر ہے, جانتے ہیں, مگر میرے بھائی ذرا خیال سے میری ننند کچھ نازک مزاج ہے اور پھر اس کی بیماری تم سے مخفی بھی نہیں ہے. کوئی بیمار نہیں ہے. سارے ڈرامے دیکھنا کیسے سیدھا کرتا ہوں. اس دن کی توہین بھولی کب تھی. وہ اچھی طرح سے اسے سنا سکتا تھا مگر لحاظ گیا تھا. سنو زیادہ نہیں. وہ ڈر سی گئی. اردان وہ واقعی ذہنی طور پر ٹھیک نہیں ہے. مجھ سے ڈاکٹر نے کہا ہے نیلوفر کی جلد شادی کر دی جائے تو ٹھیک ہے. اور پھر میں سمجھتی ہوں کہ شادی کے بعد لڑکی اپنے میاں سے قریب ہی ہوتی ہے. وہ ہر طرح سے ہینڈل کر سکتا ہے. وہ ڈکے چھپے لفظوں میں سے سمجھا رہی تھی اور وہ سینے پر بازو لپیٹے ان کی منی خیز باتوں کو سمجھ بھی رہا تھا. لیکن آپ ہی میں پھر بھی اتنا کہنا چاہوں گا کہ نیلوفر کی طرف سے آپ بے فکر ہو جائیں. وہ اب میرا مسئلہ ہے, لیکن آپ بعد میں اسے کچھ نہیں پوچھیں گی. اگر ذرا بھی آپ نے ہمدردی دکھائی تو وہ کبھی بھی ٹھیک نہیں ہو سکتی. میں جانتی ہوں, سمجھتی بھی ہوں, کیونکہ ڈاکٹرز بھی یہی کہتے ہیں کہ اس پر کوئی روب رکھنے والا ہوگا تو یہ پھر اپنے متعلق نہیں بلکہ اس کے متعلق سوچے گی. انہوں نے سارے لایا. نیلوفر کے لیے تو وہ ہر بات برداشت کر سکتی تھی. آپ نے اپنی ننند صاحبہ سے بھی پوچھ لیا ہے یا نہیں؟ وہ ڈریسنگ ٹیبل سے اپنی رسٹ ویچ کلائی پر باندھنے لگا. پوچھنا کیا ہے, میں نے تو اپنی خفگی اور قسم ہی دی ہے, مگر وہ رو رہی ہے. تمہارے بہنوئی کو تو اس معاملے میں بولنے کو میں نے منع ہی کر دیا ہے. انہیں نیلوفر کی بھی فکر تھی. رات ہی تو اسے بتایا تھا. اس نے خوب رونا دھونا بھی مچایا مگر بے حس بن گئی تھی, صرف نیلوفر کی خاطر کہ وہ ٹھیک تو ہو جائے گی. شادی کا میں نے چچا جان اور چچی جان سے جلدی کہا ہے کیونکہ لمبے عرصے کے لیے نہیں ٹال سکتے. وہ گہری سوچ میں مبتلا گویا ہوئی. جیسے آپ کی مرضی. اس نے بھی گویا مکمل رضامندی دے دی تھی. پھر جب سارا ہولڈ اس کے ہاتھ میں دیا جا رہا تھا کوئی ٹینشن کی بات ہی نہ تھی. 2 دن سے وہ کمرے میں بند تھی. شوار کہیں وہ کچھ الٹا سیدھا ہی نہ کر لے. فرجاد احمد نیلوفر کی شدت پسندی بھی جانتے تھے. وہ خود کو نقصان پہنچانے سے بھی دریغ نہیں کرتی تھی. اول تو ایسا کرے گی نہیں کیونکہ میں نے اسے رضامند کر لیا ہے. کچھ تو احتجاج کرے گی, کرنے دیں, میں سنبھال لوں گی. انہوں نے مسکرا کر تسلی دی. نیلوفر جلدی دروازہ کھولو, دیکھو تو مجھے کچھ سمجھتی ہو, ورنہ پھر اگر میری تمہارے نزدیک کوئی اہمیت نہیں ہے تو میں گھر فون کر کے منع کر دیتی ہوں کہ تم راضی نہیں ہو. شوار نے ذرا سخت لہجے میں کہا تھا. اسی وقت کھٹ سے دروازہ کھلا تھا. یعنی ان کی جذباتی بات سے اثر دکھایا تھا. شاہ سوار ہینڈل گھما کے اندر آ گئی. وہ دوبارہ بیڈ پر بیٹھی اور اپنے اشکوں کو صاف کر رہی تھی. نیلوفر, اگر تم اپنے دل سے راضی نہیں ہو تو میں منع کر دیتی ہوں. انہوں نے اس کا چہرہ اوپر اٹھایا جو رو کے سرخ ہی ہو رہا تھا. ارنی جیسی آنکھیں بہت اداس لگ رہی تھی. نہیں ایسی کوئی بات نہیں. اس نے نفی میں سارے لایا. مجھ سے کہو شاباش میری بیٹی ہو. تم بتاؤ کیا بات ہے, کہو مجھ سے نیلوفر. میں نے تمہیں اپنی اولاد سے بڑھ کر چاہا ہے. نہیں بتاؤ گی اپنی بھابھی کو جو ماں کی طرح ہی ہے. انہوں نے ترہم بری نگاہوں سے دیکھا. وہ ان سے لپٹ سی گئی. بھابھی مجھے دنیا کے تمام مردوں سے ڈر لگتا ہے. میں کیسے بتاؤں مجھے کیا پریشانی ہے. وہ اپنے بالوں کو دونوں ہاتھوں سے پکڑنے لگی. اتنا جھنجھلا رہی تھی کیونکہ وہ شادی کا مفہوم اچھی طرح جانتی تھی. اسے یہی تو پریشانی لاحق تھی. شوار جیسے اس کی الجھن سمجھ گئی تھی. اگر تم اردان کی وجہ سے پریشان ہو تو فکر چھوڑ دو. میں نے اسے سمجھا دیا, ہر طرح سے تمہارا خیال رکھے گا. انہوں نے اسے اطمینان دلایا. وہ لب کچل رہی تھی, نگاہ نیچے تھی. بھابھی میں بہت ڈسٹرب ہوں. شادی آپ سمجھیے نا میں کیسے. وہ شرم جھجک میں مبتلا تھی. اردان سے اس کی ایسی بے تکلفی بھی نہ تھی کہ وہ اسے سمجھا لیتی. دیکھو شادی کے بعد اردان اور تم میاں بیوی ہو گئے. تم ہر بات ہر پریشانی سے شیئر کرنا. وہ بہت اچھا لڑکا ہے, تمہارا ہر طرح سے خیال رکھے گا, مگر تم کو اس سے کوئی ضد و بحث نہیں کرنی ہے. وہ اسے پیار سے سمجھا رہی تھی. وہ لب بیچ کر اندر کی پریشانی اور الجھن کو روک رہی تھی. جب رضامندی دے دی تو آپ احتجاج بھی فضول ہی تھا. میں تمہاری الجھن سمجھ رہی ہوں. تم اردان کی طرف سے بے فکر ہو جاؤ. وہ تمہیں بہت خوش رکھے گا. دیکھنا تم سب بھول جاؤ گی. انہوں نے اس کی پیشانی چوم لی. وہ کچھ ایزی ہو گئی تھی. نیلوفر جلدی سے اپنا چہرہ صاف کیا. شادی کی تاریخ رکھی جا چکی تھی. دونوں جانبی تیاریاں ہو رہی تھی, مگر یہاں جیسے اردان کو کچھ خبر ہی نہ تھی کہ گھر میں کیا ہو رہا تھا. وہ آج کل کوئٹہ گیا ہوا تھا جہاں کچھ کڈنیپ وغیرہ کا کیس تھا. اس پر مصروف تھا. 15 دن سے بھی زیادہ ہو گئے تھے وہ گھر نہیں آیا تھا. ایسے میں دادی جان کو فکر ہو رہی تھی. ارے بڑی دلہن, یہ چھوٹی دلہن کدھر ہے. انہوں نے اسما بانو سے پوچھا جو انہیں دودھ کا کپ دینے آئی تھی. اماں وہ اردان کا ابھی فون آیا ہے نا, بات کر رہی ہیں. مجھے اردان کے متعلق ہی پوچھنا تھا کہ یہ لڑکا تو گھر سے ایسے نکل کر جاتا ہے جیسے کہ کوئی اس کا ہے ہی نہیں. وہ اردان کی اس بے پرواہی سے خائف رہتی تھی. اتنے میں ہمارا بیگم چلی آئی تھی. ان کے کپڑے وغیرہ انہوں نے سلوائے تھے.
وہ دینے آ رہی تھی کہ اردان کا فون آ گیا تو وہ حال کمرے میں سننے چلی گیا۔ یہاں تو دلہن کا بار آیا یہ اردان، انہوں نے پوچھا ہے۔ میرا بیگم ان کی وارڈروب میں ان کے کپڑے رکھ رہی تھی، اسما بانو بھی وہی تھی، آج کہہ رہا ہے کہ کسی بھی وقت آ جائے گا۔ انہوں نے بتایا، اسے پتہ بھی دیا کہ اس کی شادی میں مہینہ بھی نہیں ہے، کبھی وہ بھی بھول جائے۔ رات کو 2 بجے اردان آیا تھا۔ میرا بیگم اس کے انتظار میں جاگ رہی تھی، کیونکہ اگر وہ آنے کا کہہ دیتا تھا تو وہ تب تک جاگتی رہتی تھی جب تک وہ آ نہ جائے۔ کتنے دن کے لیے ہو اب تم شہر میں؟ انہوں نے اسے فریش ہو کر باتھ روم سے نکلتے دیکھ کر پوچھا۔ وہ ٹاول سے اپنے گیلے بال رگڑا تھا۔ ابھی تو ہوں، لیکن کچھ پتہ نہیں ہے، کسی بھی وقت جانا پڑ سکتا ہے۔ اس نے ٹاول اسٹینڈ پر پھیلایا اور وہ ان کا پرسوج و متفکر سا چہرہ دیکھ کر کچھ تشویش میں پڑ گیا۔ امی کوئی پرابلم ہے بتائیے؟ ہاں، میں یہ سوچ رہی تھی تمہاری شادی کے دن قریب ہے، مجھے یہ ڈر ہو رہا ہے کہ نیلوفر کہیں مسئلہ کھڑا نہ کر دے۔ یہ تو آپ لوگوں کو پہلے سوچنا چاہیے تھا، اب مسئلہ کھڑا کرے یا نہ کرے، لیکن آپ سے میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ اس لڑکی کے دماغ سے یہ نکال دیجیے گا کہ وہ ذہنی طور پر بیمار ہے، وہ نارمل ہے۔ خواہ مخواہ شوار آپی اور فرجاد بھائی کو ٹینشن دی ہوئی ہے، اس نے تیز لہجے میں کہا۔ تم اس کے حادثے سے لاعلم تو نہیں ہو، جانتے ہی ہو وہ خفیف سی ہوگی۔ امی کوئی ایسا سنگین حادثہ بھی نہیں ہوا تھا، خواہ مخواہ دماغ پر اس نے سوار کر لیا ہے، وہ کچھ سنجیدہ اور برہم بھی ہو رہا تھا۔ اردان ہو سکتا ہے وہ بعد میں تم سے بھی ٹھیک طرح سے بات نہ کرے۔ وہ ڈکے چھپے لفظ میں اس سے گویا ہوئی۔ اردان ان کی بات کا مطلب بھی بخوبی سمجھ گیا تھا، وہ متفکر بھی لگ رہی تھی۔ امی آپ یہ میرا مسئلہ ہوگا، بلکہ یوں کہ یہ کہ مسئلہ مجھے ہی حل کرنا ہے۔ آپ ہی کو میں نے پہلے ہی مطمئن کر دیا ہے۔ اس نے ان کے شانوں پر اپنے ہاتھ رکھ کر مسکرا کے انہیں مطمئن کیا۔ یاد آیا، شوار تم سے بات کرنا چاہ رہی تھی، اگر کل صبح جانا نہ ہو تو شوار کو بلا لیتی ہوں۔ انہیں یکدم یاد آیا تو سر پر ہاتھ رکھ کر گویا ہوئی۔ ہوں، اس نے ہوں لمبائی کیا تھا، مگر انداز میں ایک گہری سوچ بھی تھی۔ میں فون پر کہہ دوں گی، کل وہ آ جائے گی۔ مجھے پتہ ہے نیلوفر کی وجہ سے کچھ پریشان بھی ہے، وہ خود کافی پریشان تھی، کیونکہ نیلوفر کی حالت سے وہ بے خبر تو نہ تھی اور اردان صاحب کی سوچوں کو بھی جانتا تھا۔ صبح وہ حسب معمول فجر کے وقت اٹھ گیا تھا، نماز وغیرہ ادا کرنے کے بعد جاگنگ پر نکل گیا تھا۔ تقریباً 8 بجے گھر آیا تو امی اور تائی اس کو ڈائننگ ٹیبل پر بیٹھا پایا تھا۔ وہ بھی چیئر کسکرا کے اخبار کھول کر بیٹھ گیا۔ شوار کا فون صبح ہی آ گیا تھا، وہ دوپہر میں بچوں کے آنے کے بعد آئے گی، میرا بیگم نے بتایا۔ سویرا اس کے لیے ناشتہ لے کر آئی تھی، وہ سر ہلا کر رہ گیا۔ میں لنچ کے وقت آ جاؤں گا، ابھی میری کسی کے ساتھ میٹنگ ہے، وہ بتانے لگا اور ساتھ ناشتہ بھی کرنے لگا۔ اس کے کسی دوست کے جانے والے سائیکیٹرسٹ تھے، ان سے نیلوفر کے سلسلے میں کچھ بات کرنی تھی۔ وہ کچھ دور اندیش قسم کا بھی تھا، پھر پولیس جیسی نوکری نے اسے کافی متعدد بنا دیا تھا۔ جلدی آ جانا، انہوں نے یاد دلانے کے ساتھ ہدایت بھی کی۔ وہ جلدی ناشتے سے فارغ ہوا اور تیار ہو کر چلا گیا۔ ویسے ہی اس کی زندگی بھاگتی دوڑتی ہو گئی تھی۔ ڈاکٹر سے اس نے کی اپائنٹمنٹ 11 بجے کا تھا۔ سنو، میں تو باہر بیٹھوں گا، سارا مسئلہ بلا جھجک کہہ دینا۔ یاسر نے اس کے شانے پر تبکی دی، وہ کوئی نروس بھی ہو رہا تھا، کیونکہ جس قسم کی اسے ان سے باتیں پوچھنی تھی وہ ضروری بھی تھی۔ بلیک پینٹ پر اسکائی بلو شرٹ میں اونچا لمبا اردان صاحب کی نگاہوں کا مرکز بھی بنا ہوا تھا، مگر اس لمحے وہ کچھ گھبرا بھی رہا تھا۔ وہ چند لمحے خاموش بیٹھا رہا۔ ڈاکٹر بھی ادھیڑی عمر کے تھے، وہ اردان کو بغور دیکھنے لگے۔ پولیس جیسے محکمے سے تعلق رکھنے والے کو بھی گھبراہٹ ہو رہی تھی۔ مسٹر اردان احمد، آپ کا سارا مسئلہ مجھے یاسر نے بتا دیا، آپ اتنے نروس نہ ہوں۔ وہ مہم سا مسکرائے اور اپنی ریولنگ چیئر سے اٹھ کر آگے۔ ایک تو وہ نفسیاتی ڈاکٹر تھے، بندے کو دیکھ کر ہی بھانپ جاتے تھے۔ یہ بتائیے کہ جن سے آپ کی شادی ہونے والی ہے، ان کے ساتھ یہ حادثہ کتنے عرصہ پہلے ہوا تھا؟ وہ پوچھنے لگے۔ تقریباً 2 سال پہلے، وہ نگاہ جھکائے بولا۔ ویسے تو یہ کوئی اتنی مشکل بات نہیں ہے، بلکہ محترمہ کے دل و دماغ پر ایک خوف طاری ہے اور وہ صنف مخالف سے ڈر گئی ہے، اس لیے شادی کے بعد یہ بیماری ختم ہو جاتی ہے، کیونکہ کچھ فطری ریلیشن سے وہ ختم ہو جاتی ہے، وہ غمگین انداز میں بتا رہے تھے۔ اردان بغور سن رہا تھا۔ سر، مجھے کرنا کیا ہوگا؟ اس نے جھجک کر پوچھا۔ آپ کو پہلے تو یہ کرنا ہے، ان کے دل و دماغ سے یہ بات نکالنی ہے کہ انہیں کوئی بیماری ہے، بلکہ وہ نارمل ہیں۔ اس کے بعد آپ انہیں کچھ دن ریلیکس کے لیے چھوڑ دیجیے گا، اپنے کام کی ساری ذمہ داری ان پر ڈال دیجیے گا اور اپنا رویہ نارمل ہی رکھیے گا۔ اس سے یہ ہوگا وہ کچھ منفی نہیں سوچیں گی۔ سر، اگر کبھی ان پر چیخنے چلانے کا دورہ پڑ گیا تو؟ اردان اس دن کا منظر تو بھولا ہی نہ تھا، جب اس نے ذرا سی ٹکرانے پر اتنا شور
شور مچایا تھا کہ اس کی طبیعت بھی خراب ہو گئی تھی، یہی بات تو اسے پریشان کر رہی تھی۔ اس وقت آپ ان سے دور رہیں گے، اس طرح پھر وہ آپ کے متعلق سوچے گی، بلکہ نہیں، پھر اپنی اس کفیت سے بھی بیزار ہوگی، وہ بہتری کی طرف آ جائے گی۔ وہ کافی حد تک اردان کو مطمئن کر چکے تھے۔ چند ایک ضروری ہدایتیں بھی ڈاکٹر ذاکر نے اسے دی تھی۔ لمبی سانس خارج کر کے وہ کلینک سے باہر ہی آیا تھا۔ تھینکس یار، یار بھی کہتا ہے تھینکس بھی کہہ رہا ہے، یاسر نے برا مان کر کہا۔ یار میں اتنی ٹینشن میں ہوں تجھے نہیں پتا۔ وہ کچھ بیزار سا بھی لگا۔ اچھا چل گھر چل کے تجھے تیری بھابھی کے ہاتھ کا پلاؤ کھلواتا ہوں، اسے لنچ میں بنانے کو کہا تھا، یاسر نے اس کے ساتھ فرنٹ سیٹ پر بیٹھتے ہوئے کہا۔ بھابھی کے ہاتھ کا پلاؤ پھر کبھی آ کے کھاؤں گا، گھر میں شوہر آپی آئی ہوئی ہوں گی، ان سے کچھ کام ہے، بلکہ نہیں ہے انہیں ہے۔ وہ گاڑی سٹارٹ کر چکا تھا۔ پھر یاسر نے زیادہ تردد نہ کیا۔ 2 بجے تک وہ گھر پہنچ گیا تھا۔ شوار اس کے انتظار میں بیٹھی تھی۔ پتہ نہیں مجھے تم سے کام ہے، پھر بھی چلے گئے۔ وہ اسے ڈانٹنے ہی لگی تھی۔ اردان نے سر گجایا، مسکرا کے انہیں دیکھا۔ وہ ناراض سی بڑی صوفے پر بیٹھی تھی۔ کچھ پرسنل کام بھی ہوتے ہیں۔ اچھا سنو، مجھے جلدی سے یہ بتا دو کہ نیلوفر تمہیں پسند تو ہے؟ اچانک ایسا غیر متوقع سوال اردان تو اچھل ہی گیا تھا، بلکہ شوار کو استفہامیہ انداز میں دیکھا۔ آپ کو یہ ضروری بات کرنی تھی، اس نے استہزائیہ لہجے میں مسکرا کے پوچھا۔ اس لیے پوچھ رہی ہوں کہ بعد میں تم کہیں نیلوفر کو الٹا سیدھا نہ کہو۔ آپ کو صرف اپنی ننند کا خیال ہے، اپنے بھائی کا نہیں۔ وہ خفگی کے ساتھ برا بھی مان گیا۔ نیلوفر کو تم جانتے ہو کیا حالت ہے اس کی، میری حالت پر بھی رحم کیجیے۔ جب رشتہ طے ہو گیا ہے تو پوچھنا بیکار ہے۔ وہ اپنے دل کی بات زبان پر لاتے ہوئے کچھ جھجک بھی رہا تھا۔ اردان مجھے معاف کر دینا، میں تم پر یہ ظلم ہی کیا ہے۔ وہ شرمندہ بھی ہو رہی تھی۔ اردان نے ان کے ہاتھ تسلی کے لیے تھامے۔ وہ ابدیدہ سی لگ رہی تھی۔ کوئی ظلم نہیں کیا ہے، اور رہا یہ کہ نیلوفر پسند ہے یا نہیں، میں اتنا مصروف بندہ ہوں کہ کبھی سوچا ہی نہیں، لیکن آپ اطمینان رکھیے، آپ کی ننند مجھے پسند ہے۔ بس دعا کریں وہ بھی مجھے پسند کرے۔ مسکرا کے انہیں مطمئن نہیں کیا تھا۔ شوار نے اس کے سر پر دست شفقت رکھا تھا۔ جس دن سے وہ فرحان سے منسوب ہوئی تھی، اس دن سے اس کی سوچوں میں حیران کن تبدیلی بھی آئی تھی۔ ہر وقت، ہر لمحہ میں اردان سوچوں میں، خیالوں میں رہتا تھا۔ اس دن اردان کے ساتھ جو سلوک کیا تھا، اس کا بھی خوف اور ڈر سوار تھا، مگر یہ ڈر اور خوف کی نوعیت اب دوسری ہو گئی تھی۔ وہ بھابھی سے بھی نہیں کہہ سکتی تھی، لیکن اگر ان سے بھی کچھ نہیں کہے گی تو پھر کس سے کہے گی، جبکہ اب شادی میں چند دن ہی باقی تھے۔ دل کی دھڑکن تیز ہو گئی تھی۔ کیا بات ہے لڑکی، کیا سوچا جا رہا ہے؟ شوار نے اسے گم سم دیکھا تو پوچھے بنا رہ ہی نہ سکی۔ پھر وہ جانتی بھی تھی کہ وہ کیوں چپ چاپ سی ہے۔ کچھ نہیں، وہ کچھ افسردگی سے گویا ہوئی۔ کچھ تو ہے، اتنی گم سم سی بیٹھی ہو، مجھے بتاؤ ایسا کیا سوچا جا رہا ہے؟ وہ اس کے قریب ہی صوفے پر بیٹھ گئی۔ گلابی کپڑوں میں نیلوفر کا سراپا گلابی ہو رہا تھا۔ بھابھی مجھے ڈر لگ رہا ہے، تمہارے ڈرنے کی وجہ میں جانتی ہوں۔ اردان تمہارا بہت خیال رکھے گا، لیکن تم اسے اپنے دل کی ہر بات بلا جھجک شیئر کرنا، پھر دیکھنا ڈر بھی نہیں لگے گا۔ وہ اسے بڑے پیار سے سمجھا رہی تھی۔ وہ لب کچل رہی تھی، وہ کیسے دل کی اور باتیں ان سے کہے۔ بھابھی کافی دیر تک اسے سمجھاتی رہی تھی۔ شادی کے دن جتنے قریب آ رہے تھے، اس پر اداسی چھا رہی تھی۔ فرجاد احمد تو اپنی بہن کی آنکھوں میں ذرا بھی آنسو نہیں دیکھنا چاہتے تھے، مگر نیلوفر اپنے بھائی کو اپنی وجہ سے مزید پریشان نہیں کرنا چاہتی تھی۔ اس نے سوچ لیا تھا جب تک وہ اپنا ڈر و خوف خود نہیں نکالے گی تو اسی طرح اضطرابی کیفیت میں رہے گی۔ پھر وہ اس بات کا جتنا بھی شکر ادا کرتی کم تھا کہ وہ اگر اغوا ہوئی تھی تو اسے کوئی بھی زند نہیں پہنچ سکی تھی۔ اس نے اپنی آبرو عزت کی حفاظت کے لیے وہاں سے دوڑ لگائی تھی۔ مسلسل 2 دن چلتے رہنے کی وجہ سے اس کا ذہنی توازن کچھ بگڑ سا گیا تھا، مگر فرجاد احمد نے اس کے علاج پر کوئی ڈاکٹر نہ چھوڑا تھا، اور ہر ڈاکٹر نے یہی کہا تھا کہ وہ خود جب تک نہیں چاہے گی ٹھیک نہیں ہو سکتی۔ آج اس نے پوری رات یہی سوچا کہ وہ خود اپنے آپ کو ٹھیک کرنے کی کوشش کرے گی، اپنے بھائی اور بھابھی کو مزید تنگ نہیں کرے گی، اور نہ ہی اپنی طرف سے کوئی مشکل کھڑی کرے گی۔ مگر دل کانپ رہا تھا۔ خود کو یقین دلانا اور مضبوط کرنا کڑے مراحل سے وہ گزر رہی تھی، مگر اسے خود سے یہی ارادہ باندھنا تھا کہ اپنے آپ کو نارمل کرنا ہے۔ ارے دلہن، اس لڑکی کو دیکھو، کچھ خبر ہی نہیں دیتا ہے۔ مایو مہندی تو ہم نے اس کے پیچھے ہی کر دی ہے، شادی کا دن بھی اسے یاد ہے یا نہیں؟ دادی جان کو اردان پر غصہ آ رہا تھا، جو پچھلے 4 دنوں سے کوئٹہ گیا ہوا تھا، یہ کہہ کر گیا تھا کہ مہندی کی رات آ جائے گا۔ امی بھائی کا موبائل آف جا رہا ہے، فرحان نے انہیں اطلاع دی۔ وہ بھی متفکر سی لاؤنج میں بیٹھی تھی۔ نیلوفر یوں
بیٹھ چکی تھی۔ پھر ایک عزت کی بات تھی کہ اردان کی بے خبری اور راتلکی انہیں ہول اٹھا رہی تھی۔ لڑکے کو کچھ احساس بھی ہے، کل بارات جانی ہے۔ دادی جان تیز لہجے میں برہم ہونے لگی۔ کچھ ہی دیر میں چچا جان، تایا ابو بھی آ گئے۔ فکر تو سب کو ہی تھی، شام سے رات ہوگی مگر اردان سے کوئی رابطہ ہی نہیں ہو رہا تھا۔ چچی جان آ گئے اردان بھائی، لبینہ نے دور سے ہی ہنگ لگائی۔ سب ہی چونک گئے۔ اردان صاحب کے پریشان چہروں کو دیکھ کر کوئی شرمندہ سا ہو گیا۔ رضوان احمد کی خسیلی نگاہوں نے ان کا تعارف کیا۔ اپنا موبائل تک آف رکھتے ہو، تم انٹیلیجنس میں کیسے ہو؟ کچھ خبر ہے؟ موبائل کو آن رکھنا پڑتا ہے، انہوں نے درشت لہجے میں گویا اسے جتایا تھا۔ وہ دراصل میں 2 دن سے چارج نہیں کیا تھا، آج ہی بیٹری لو ہوئی ہے۔ وہ خفیف سا ہو گیا۔ امیرہ بیگم نے گویا تشکر برا سانس لیا تھا کہ وہ آ گیا تھا۔ بیٹا ہم تو پریشان ہو رہے تھے، پتہ نہیں تمہیں خبر بھی ہے کہ نہیں، کل تمہاری شادی ہے۔ دادی جان نے بھی گویا اسے سخت سست سنایا۔ سوری بس کچھ کیس ہی ایسا ہے کہ خبر نہیں رہی، آج بھی مشکل سے آیا ہوں۔ کتنے دن کی چھٹی پر آئے ہو؟ امیرہ بیگم نے استفسار کیا۔ ابھی تو ہوں، فکر نہ کریں، اتنی جلدی نہیں جاؤں گا۔ وہ ان سب کو یہ بتا کر فکر میں نہیں مبتلا کرنا چاہ رہا تھا کہ اسے ان 2 دنوں میں کسی بھی وقت پھر کوئٹہ کے لیے روانہ ہونا ہے۔ اسمگلنگ کا کیس تھا۔ اچھا تم جلدی سے فریش ہو کر کھانا کھا لو، تھکے ہوئے بھی لگ رہے ہو۔ امیرہ بیگم نے اس کی تھکن چہرے پر دیکھ لی تھی، ہلکی بڑی ہوئی شیو اس پر آنکھیں تک نیند سے سرخی لگ رہی تھی۔ وہ فوراً ہی اٹھ گیا تھا۔ جیسے ہی کمرے میں آیا، وہاں کا نقشہ دیکھ کر حیرانگی سے جھٹکا کھا کر رہ گیا۔ پورے کمرے میں سجاوٹ کی ہوئی تھی۔ لب مسکرا دیے، یعنی کل کے دن وہ لڑکی اس کی زندگی میں شامل ہو جائے گی اور یہاں روبرو ہوگی۔ وارڈ روب کھول کر اپنا ایزی سا قمیض شلوار لے کر باتھ روم میں گھس گیا۔ بات لینے کے بعد اس نے کھانا کھایا۔ نیند کا غلبہ بھی ہو رہا تھا، پورا بیڈ ہی سجا ہوا تھا۔ وہ دھڑ سے لیٹتے ہی سو گیا تھا۔ حسب معمول وہ صبح ہی اٹھا تھا۔ گھر میں ایک شور تھا، سب ہی برات لے جانے کی تیاریوں میں لگے ہوئے تھے۔ اردان صاحب کی تیاریاں دیکھ رہا تھا۔ اس کا دوست یاسر سے ملنے پہلے ہی آ گیا تھا، تیاری میں اس کی مدد کی تھی۔ اردان آف وائٹ شیروانی اور پلا میں خاصا جاذب نظر آ رہا تھا۔ دادی جان نے دعائیں دینے کے ساتھ جٹ نظر بھی اتاری تھی۔ بھائی اپنا موبائل مجھے دے دیں، گاڑی میں بیٹھتے ہی فرحان نے اس سے کہا۔ کیوں؟ وہ جیسے سمجھا نہیں۔ دادی جان نے کہا ہے کہ آپ کا موبائل لے لیا جائے ورنہ آپ کو موبائل چین نہیں لینے دے گا۔ قطعی نہیں، اس نے فرحان کو سخت لہجے میں منع کیا تھا۔ برات نکلنے کو تیار تھی جبکہ صبح سے ہی اردان کے موبائل پر کالز آ رہی تھی کہ اسے کوئٹہ جانا تھا۔ وہ سچویشن ایسی تھی کہ جا بھی نہیں سکتا تھا۔ برات 11 بجے پہنچ گئی تھی، نکاح بھی جلدی ہو گیا تھا۔ بلیڈ رنگ لہنگے میں نیلوفر کو جویلری میک اپ نے اور دلکش بنا دیا تھا۔ وہ سر جھکائے اپنے دھڑکتے دل کے ساتھ بیٹھی تھی۔ اردان مسلسل موبائل پر بات کر رہا تھا مگر آواز اتنی آہستہ تھی کہ وہ سن نہیں پا رہی تھی۔ پلیز آپی رخصتی کا مرحلہ جلدی طے کیجیے، اس نے اسٹیج پر آئی شوار آپی سے کہا۔ وہ مسکرانے لگی مگر اسی لمحے اردان چھپائی نہ تھا۔ ڈنر کے بعد جلدی رخصتی بھی عمل میں آ گئی۔ فرجاد احمد نے اردان سے رخصتی کے وقت کافی کچھ کہا تھا کہ ان کی بہن کا خیال رکھنا، وہ بہت حساس ہے۔ نیلوفر اسی لمحے بس رو رہی تھی۔ اسے اردان کے خوبصورت سے سجے سجائے بیڈ روم میں بٹھا دیا گیا تھا۔ دل کی دھک دھک بڑھ گئی تھی، ہاتھوں پیروں میں پسینہ تھا مگر اس بار وہ ڈر و خوف نہ تھا بلکہ اردان کی باروب شخصیت کا ڈر تھا جسے اسے فیس کرنا تھا۔ وہ سر جھکائے بیٹھی تھی۔ تقریباً آدھے گھنٹے بعد وہ بھاری قدموں سے اندر آیا۔ نیلوفر نے پہلو بدلا تھا۔ اس وقت اس خوابناک ماحول میں اس کے وجود کی مسورگن مہک اور چوڑیوں کا شور اردان کو متوجہ کر گیا تھا۔ وہ اس پری پیکر کو حیرانگی سے دیکھ رہا تھا جس کا انگ انگ صرف اس کے لیے ہی سجایا گیا تھا۔ اچھیٹتی نگاہ ڈالی مگر نقاب تو پلٹنا گوارا کر ہی نہیں رہی تھی۔ وسیع عریض بیڈ پر سیج کی لڑیوں سے جھانکتا ہوا وجود اردان نے لب بھیج لیے اور کپڑے چینج کرنے باتھ روم میں گھس گیا۔ نیلوفر کے لب کانپ رہے تھے، وہ اس رات کے فطری تقاضوں کو بھی اچھی طرح جانتی تھی، پھر بھابھی کی ہدایتیں، سب اس کا دل دھڑکا رہی تھی۔ وہ کپڑے چینج کر کے آ چکا تھا، ایزی سا اسکائی بلو قمیض شلوار جس میں وہ پروکار اور مردانگی کا شکار لگ رہا تھا۔ وہ بیڈ پر ہی آ گیا۔ وہ سمٹ ہی گئی۔ مجھ سے آپ کو ڈرنے کی ضرورت نہیں ہے، گمبھیر آواز میں گویا ہوا مگر لہجے میں رکھائی سی تھی۔ نیلوفر نے محسوس بھی کیا، اپنے سرخ لپسٹک سے مزید نازک لبوں کو بیچ لیا۔ معقول آپ کے کہ میں بہت شوق ہوتا ہے مردوں کو بہانے سے لڑکیوں کو چھونے کا، اور آج اتفاق دیکھیے مجھے بہانے کی بھی ضرورت نہیں ہے بلکہ پرمٹ سرٹیفکیٹ ہے میرے پاس، جائز و ذرائع ہیں میرے پاس۔ لہجے میں منی خیزی اور طنز بھی تھا۔ نیلوفر کی ریڑھ کی ہڈی میں سنسنی سی دوڑ گئی۔ اسے تو توقع بھی نہیں تھی کہ سماعتیں یہ سب بھی سنیں گی۔ بھابھی نے تو کہا تھا اردان تمہارا بہت
خیال رکھے گا، مگر یہ شخص تو لفظوں کی سنگ باری کر رہا تھا۔ آنکھوں میں نمی در آئی۔ اسی لمحے نہ ڈر تھا نہ خوف، بس ایک دکھ تھا، افسوس تھا، جسے زندگی بھر کا ناتا جوڑ کے آئی ہے وہ اتنا روڈ ہوگا۔ وہ اس کے قریب نیم دراز ہی ہو گیا۔ نگاہوں میں کچھ ایسی وارفتگی اور والہانہ پن تھا کہ نیلوفر کا دل بے ہنگم انداز میں دھڑکا۔ اردان نے نگاہ اٹھا لی۔ میں ساری زندگی آپ کو نہیں چھوؤں گا، یاد رکھیے گا۔ یکدم ہی دھماکہ! نیلوفر کے ہاتھوں سے آنچ چھوٹ گیا۔ اردان نے حواس باختہ اس کا چہرہ دیکھا تو معبود زدہ رہ گیا۔ اس نے تو اپنے مزاج و طبیعت کے برعکس اتنے مضبوط انداز میں سامنا کیا تھا۔ تھینکس، آپ نے میری مشکل آسان کر دی۔ میں ویسے ہی ایک ناپسندیدہ پروفیشن والے شخص کے ساتھ شادی نہیں کرنا چاہتی تھی۔ اگر آپ بھائی اور بھابھی کا خیال نہ ہوتا تو میں اپنی ضد پر اڑ بھی سکتی تھی۔ اسے اردان کے سرد مہر اور بے نیاز لب و لہجے پر رونا ہی آ رہا تھا، مگر اسے خود کو پر اعتماد اور مضبوط بھی تو ظاہر کرنا تھا۔ وہ ساری زندگی اس رشتے کو نبھائے گی، اپنے بھائی اور بھابھی کو کچھ نہیں بتائے گی۔ نیلوفر کے سرخ آرزو پر سیاہ دراز پلکیں لرز رہی تھی۔ وہ اپنے نفس کے گھوڑے کی لگام کو مضبوطی سے پکڑے ہوئے تھا، کیونکہ نیلوفر کے دل و دماغ سے خوف نکالنے کے لیے یہ سب بھی ضروری تھا۔ وہ بیڈ سے دوسری سائڈ سے اترنے لگی تھی۔ اردان کا موبائل پپ دینے لگا جو ڈریسنگ ٹیبل پر رکھا تھا۔ تیزی سے اٹھا اور ریسیو کر لیا۔ نیلوفر رک گئی۔ وہ راہ میں عائل تھا۔ نگاہ تو اس مغرور شخص کو دیکھنا گوارا ہی نہیں کر رہی تھی، مگر یہ بھی نہیں کر سکتی تھی۔ وہ موبائل پر بات کر رہا تھا۔ اوکے یار، میں پہنچتا ہوں۔ وہ عجلت میں ہی آ ہی گیا۔ شادی میری ہوگی یا پھر اہم فریضہ نکاح کا ہونا تھا، وہ انجام پا گیا۔ میں آتا ہوں، تم گاڑی الرٹ کرواؤ۔ اس نے دوسری جانب شخص کو ہدایتیں دینے کے بعد موبائل آف کیا۔ فوراً وارڈروب سے بیگ نکالا، اپنے چند کپڑے اور ضرورت کی چیزیں کچھ ڈریسنگ ٹیبل سے تو کچھ باتھ روم سے اٹھا کر جلدی بیگ میں رکھنے لگا۔ نیلوفر حیرت اور انبساط سے کھڑی اس کی حرکات اور سنگات دیکھ رہی تھی۔ ایک ڈبہ اسے تھمایا جو نیلوفر نے چونک کے لیا۔ اگر تم میرے ساتھ فیئر ہوتی نا، یا میرے لیے تمہارے دل میں ذرا بھی گنجائش ہوتی تو ضرور میں آپ کو اپنے ہاتھوں سے پہناتا۔ خیر اینی وے، یہ آپ کا گفٹ ہے، وہ اسپاٹ لہجے میں بولتا۔ اتنا کڑوا طنزیہ لگ رہا تھا کہ وہ لب کچلنے لگی۔ چند لمحوں میں وہ باتھ روم میں کپڑے چینج کر کے آیا۔ بلیک پینٹ شرٹ پر بلیک لیدر کی جیکٹ میں ڈیسنٹ لگ رہا تھا۔ وہ تذبذب کا شکار کے جواب میں وہ معافی مانگے یا کیا کریں۔ مجھے ابھی کوئٹہ کے لیے جانا ہے، شاید 10-15 دن لگ جائیں۔ جانا تو ضروری ہے ورنہ رک جاتا، اور ہاں سب گھر والے آپ سے پوچھیں گے بھی، اس لیے جتنا بتایا ہے اتنا ہی بتائیے گا۔ گویا حکم تھا یہ بھی۔ اس نے بیگ اٹھایا اور الوداعی نگاہ ڈالی۔ دل تو کہہ رہا تھا صرف چند لمحے وہ اس کی قربت کی حاصل کر لے جو صرف اس کی ہے۔ سر جھٹکتا ہوا وہ دبے پاؤں نکل گیا تھا۔ نیلوفر کی آنکھوں میں آنسو تو آئے مگر روک لیے، بلکہ لب اردان کے لیے دبا گو تھو کہ وہ جس مشن پر جا رہا ہے اسے کامیابی نصیب ہو۔ وہ حیران تھی اپنی اس بلدی کیفیت پر۔ صرف ایک دن میں اس کی سوچوں میں فرق آیا۔ خود میں اس نے اعتماد اور مضبوطی بھی نوٹ کی تھی۔ شاید یہ اردان کا تحفظ ہی تھا۔ کپڑے چینج کرنے کے بعد وہ بیڈ پر لیٹ گئی تھی۔ اس کی ایسی منی حیض رات جس میں وہ تو تھی مگر شوخی و شرافت کرنے والا نہ تھا۔ دل اردان کی طرف ہمک رہا تھا۔ اس کے لہجے کی گمبھیرتا میں وہ کھو سی گئی تھی، مگر سوچ لیا تھا کہ اردان کا دل جیتنے کی کوشش ضرور کرے گی، جس نے اتنا سنگین حادثہ جس کو جانتے بوجھتے ہوئے قبول کیا تھا۔ وہ بھی مرد تھا۔ الٹی سیدھی سوچیں آ رہی ہوں گی، شاید وہ انچوئی نہ ہو۔ دل بے چین ہو گیا تھا کہ اردان کا یہ رویہ اس وجہ سے تو نہیں تھا۔ دوسرے دن صبح میں جلدی اٹھ گئی تھی۔ امیرہ بیگم اس کے کمرے میں ناک کر کے آ گئی تھی۔ نیلوفر کو تنہا دیکھ کر حیران ہوگی۔ اردان کی بابت سے پوچھا گیا، تم نے کیا کہا تھا؟ اردان پر اب خفا سی ہونے لگی تھی کہ اس نے ذرا بھی نیلوفر کا خیال نہ کیا اور چلا گیا۔ وہ سر جھکائے گلابی کپڑوں میں سادہ سے سراپا میں بیٹھی تھی۔ وہ جیسے ہی کمرے میں آئے ان کا فون آ گیا تھا۔ مجھے بس اتنا ہی کہا تھا کہ 10-15 دن لگ جائیں گے۔ شرمائے لجائے ہوئے لہجے میں اس نے اتنا ہی بتایا تھا، دیگر باتوں کو مخفی رکھا تھا۔ امیرہ بیگم سر پکڑ کر رہ گئی۔ گھر میں سب کو پتہ چل گیا تھا، سب کو غصہ بھی آ رہا تھا۔ اتنے میں نیلوفر کے گھر والے بھی آ گئے تھے۔ شوہر کو پتہ چلا تو وہ بھی شاک میں آ گئی۔ وہ اس سے ملنے کمرے میں ہی آ گئی تھی۔ بھابی، انہیں ایمرجنسی میں جانا پڑ گیا تھا۔ وہ کچھ ممنائے کہ آسکی سے گویا ہوئی، تم نے روکا نہیں اسے؟ انہیں نیلوفر پر بھی غصہ آ رہا تھا جس نے اردان کو جانے دیا تھا۔ کیسے روکتی میں؟ وہ منمنائی، کچھ منہ بھی بسورا تھا۔ نیلوفر، کچھ گڑبڑ تو نہیں کر دی تم نے؟ وہ شاکی لہجے میں تشویش بھرے انداز میں اس کا تنقیدی جائزہ بھی لینے لگی، جو سر جھکائے اپنے تاثرات بھی چھپا رہی تھی کہ بھابی کچھ اور ہی
खजना कर लें, कोई गड़बड़ नहीं की है मैंने। इनकी कॉल ही गलत टाइम पर आई थी। उल्टा मुझे गुस्सा ही आ रहा था, मगर सिचुएशन ऐसी थी। आपने कहा था कि मुंह बंद रखना। मासूमियत तो सादगी से बोलती हुई ने प्यारी लगी तो वो फिर खामोश होगी। इसे वो घर लेकर गई थी, क्योंकि वलीमा तो कैंसिल ही करना पड़ा था कि अरदान की मौजूदगी जो ना थी। 3-4 दिन बाद वो घर रह कर आ गई थी। अमेरा बेगम चाहती थी कि वो अरदान के पीछे कुछ सेट हो जाए, ताकि इसे कुछ भी प्रॉब्लम ना हो। घर के कामों में भी हिस्सा लेने लगी थी। फिर दादी जान की रोक टोक भी रहती थी, तो वो कुछ मुताद भी रहती थी। दिन भर के कामों में रात को वो सवेरा और लबेना के साथ मिलकर टीवी वगैरह देख लेती थी। बड़ी दुल्हन कुछ खैर खबर भी दे रहा है ये लड़का या नहीं, उन्होंने अमेरा बेगम से पूछा। नीलोफर भी इनके पास ही बैठी थी। अरदान की आहटों के तो अब कान हर वक्त मुंतजर ही रहते थे। आप बेफिक्र रहिए, फ़ोन बराबर कर रहा है वो। उन्होंने गाड़ी कपड़ों में मलबूस लाइट से मेकअप में नीलोफर का पहलू बदलना देखा। इन्हें इसके सामने शर्मिंदगी होती थी। अरदान पहली रात ही से छोड़कर चला गया था। नीलोफर से बात भी की या नहीं, इतने में घर के बाकी लोग भी वहाँ आ गए तो एक महफल सी जम गई। ऐसे में नीलोफर को अरदान के हवाले से छेड़ा जाता तो इसे और भी शर्म महसूस होती थी। रात को तमाम कामों से फारग होने के बाद वह अपने बेडरूम में आ गई थी। अरदान को गए 15 दिन हो गए थे, मगर इसकी खुशबू अभी तक इस कमरे में बसी हुई थी। वसी और रिज़्क शादा बेडरूम, स्टाइलिश फर्नीचर, सब करीने से सजा हुआ था। अलबत्ता नीलोफर ने बेड से सेज की लड़ियाँ हटा दी थी, मगर कमरा अनूज वैसा ही सजा हुआ था। तकिए पर सर रखे वरदान को ही सोच रही थी। अवलीन शब के वकटीले और रोखे जुमले वो भूली ना थे, मगर इन सब की जिम्मेदार वो थी। इतने से दिनों में इसके दिल और दिमाग की कैफियत ही बदल गई थी। अब तो सोने से पहले जो टैबलेट खाती थी वो तक छोड़ दी थी, वरना इसके बगैर तो इसे नींद ही नहीं आती थी। अरदान ने अपनी अहमियत बनवा ली थी, इसका अंदाज़ा नीलोफर को हो गया था। हर आहट पर वो इसकी मुंतज़र रहती थी। वो जानती थी कि वह सख्त नाराज़ है, बदगुमान है, मगर इसे मनाना था। जिसने जानते बुझते एक नफसियाती मरीज़ा को अपना शरीक सफ़र बनाया था। शाम की चाय अक्सर सारे साथ पीते थे। सामने अरदान को देखकर चूम गई और झिझक सी गई। अरदान ने इसे कासनी जारजट के प्रिंटेड कपड़ों में मलबूस सजा संवरा देखा तो दिल खुश गुमान ही हो गया कि शायद इसके लिए ये सारा संगार है। नो थैंक्स, मुझे चाय की तलब नहीं है। लहजे में तंज के साथ मैंने हैजी थी। वो खजल सी होगी। एकदम अरदान उठकर बैठा। क्या चोरों की तरह तू चला गया था? दादी जान ने खफकी से कहा। चोरों को पकड़ने गया था। अलंगा कुछ लोग हम पुलिस वालों को डाकू लुटेरे चोर कहते हैं। फिर तंज के साथ इशारा नीलोफर की जानब था। नीलोफर, अरदान को पहले खाना वगैरह दे दो। अम्मी खाना खा चुका हूँ और कुछ आराम करूँगा, इतनी रातों से सोया नहीं हूँ। इसकी सैर अंगेज़ आंखें कुछ सुर्ख सी हो गई थी। फिर भी नीलोफर कुछ खाने के लिए ले जाओ, उन्होंने जानबूझकर नीलोफर को जानने को कहा, ताकि कुछ तो दोनों को मौका मिले। अरदान अंगड़ाई लेता हुआ अपना बैग उठाकर कमरे में चला गया। नीलोफर के हाथों पैरों में घबराहट के मारे पसीना ही आने लगा। चाय के साथ कोई बिस्किट वगैरह रखने और धड़कते दिल के साथ कमरे में आ गई थी। वो बेड पर दराज था। निगाह तिरछी की तो जाने क्यों वो हटा ही नहीं पाया। फिर इन 20 दिनों में वो उसके दिल के अंदर हलचल ही मचाती रही थी। कितनी मुश्किल से वो खुद को संभाल कर इस रात निकला था, वरना तो ये दिल अकसा रहा था कि बस चंद लम्हे ही मिल जाएं। सबक खामी से चलती हुई इसके सामने सरापा सवाल थी। सॉरी, मैं चाय वगैरह कुछ नहीं लूँगा, मुझे सोना है। अंदाज नरूठा नाराज़गी लिए हुए था। नीलोफर इस लम्हे इसकी रखाई रुलाने ही लगी। फ़ौरन मुड़ गई। सुनिए मोहतरमा, चाय की ट्रे यही रख दें और जब तक मैं सो रहा हूँ आप कमरे से बिल्कुल नहीं जाएंगी। गोया नया हुक्म जारी किया। वो चौंक गई, बल्कि अरदान इसका संजीदा लहजा खासा जनबियत से भी लगा, क्योंकि कमरे से अगर आप बाहर गई तो दादी जान ज़रूर सवालात करेंगी। यकीनन इस दिन भी आपसे किए होंगे। सब नहीं, वो पूछने लगा, लेकिन मैंने किसी को कुछ ऐसा नहीं बताया कि कोई सवालात करता। इसे गुस्सा तो आ रहा था, मगर इस वक्त इसे जब्त ही करना था। फिर साथ साथ भाभी की हदायतें थी कि अरदान को कोई शिकायत ना हो, मगर मुझसे तो किए गए हैं ना। वो करवट लेते रहने लगा। नीलोफर लब कुचलती हुई सिंगल सोफे पर बैठ गई। फिर अरदान ने मजीद बात ना की। शाम के वक्त वो सोया था और वो ज़बरदस्ती यहाँ बैठी हुई थी, मगर दिल बहुत उदास हो गया था। इतने दिनों बाद वो आया था, मगर अव्वल दिन की तरह ही रूखा और सर्द महर था। दूसरे दिन वो हस्बे मामूल सुबह सवेरे ही उठा था। नाश्ता इसने लान में किया था, क्योंकि सुबह की ताज़ा हवा में वो कुछ देर ज़रूर बैठता था। नीलोफर भी जल्दी उठ गई थी। दिल तो कल से इसको काफ़ी उदास था। अरदन का सर
سرد مہر اور لاتعلق انداز کافی رنجیدہ ہو رہا تھا۔ بے دلی سے ناشتہ کیا تھا، اتنے میں اردان قبا لیے چلا آیا۔ اس نے چونک کر لمبے چوڑے ڈیسن سے اردان کو چور نگاہوں سے دیکھا تھا۔ سویرے اٹھنے کی عادت میرے بچے کو شروع سے ہی ہے۔ دادی جان نے پیار بھری نگاہوں سے اسے دیکھا جو جواب میں مسکرا ہی رہا تھا۔ پتہ نہیں کیوں مجھ سے دیر تک سویا ہی نہیں جاتا۔ نیلوفر جلدی جلدی ناشتہ کرنے کے بعد ڈائننگ ٹیبل سے برتن اٹھانے لگی تھی۔ دادی جان بھی ڈائننگ ہال سے نکل کر اپنے کمرے میں چلی گئی تھی۔ اردان بھی فریش ہونے کمرے میں جانے لگا۔ اردان بات سنو میری، میرا بیگم نے اسے پکڑ لیا جو اندر کی طرف بڑھ رہا تھا۔ وہ مودم بن کر ان کی جانب گھوما جو پرسوچ اور متفکر سی لگ رہی تھی۔ اردان نے ان کا تفصیلی جائزہ لیا تھا۔ تم آج نیلوفر کو اس کے میکے میں لے جاؤ کیونکہ تمہارا ولیمہ تو رہ ہی گیا ہے، پھر شادی کے بعد وہ صرف ایک بار گئی ہے، اب تم آ گئے ہو تو خود لے کے جاؤ۔ وہ اسے ساتھ دلانے لگی تھی کہ وہ اس گھر کا داماد بھی ہے۔ میرا ارادہ ہے جاننے کا، مجھے فراز کی طرف بھی جانا ہے، ساتھ ہی اپنے اگلے پروگرام سے بھی آگاہ کیا تھا۔ انہوں نے مسکرا کے اپنے فرمانبردار بیٹے کے رخسار پر تھپکی دی تھی۔ کمرے میں آنے کے بعد وہ بیڈ پر نیم دراز ہو گیا تھا۔ کچھ ہی لمحوں میں نیلوفر بھی چلی آئی کیونکہ اسی کا آرڈر تھا کہ میرے کمرے میں جاتے ہی اسے بھی آنا ہے۔ جلدی سے آپ تیاری کریں، آپ کے میکے بھی جانا ہے، پھر وہاں سے میرے دوست کے گھر ڈنر ہے، وہاں بھی جانا ہے۔ اس نے خاموشی سے نیلوفر کو گویا حکم دیا۔ وہ لب بیچ کر رہ گئی، نہ کرنے کا تو سوال ہی نہیں تھا۔ وہ تو فریش ہو کر اپنے کسی ضروری کام سے نکل گیا تھا مگر اسے دوپہر تک تیار ہونے کا کہا تھا۔ دونوں 4 بجے کے قریب نکلے تھے۔ گھر پہنچتے ہی اردان کا تو اتنا زبردست استقبال ہوا تھا کہ وہ چونک گیا تھا۔ پہلے جلدی سے یہ بتاؤ لمبی چھٹیوں پر ہونا؟ شوار نے میں نے حیضی سے پوچھا۔ اردان پہلو بدل کر رہ گیا۔ سامنے فرجاد بیٹھے تھے، ان کے سامنے وہ ذرا مودب انداز میں ہی گفتگو کرتا تھا۔ جی کچھ ایسا ہی ارادہ ہے، موئم صاحب مسکرایا۔ ہماری گڑیا سی بہن کیسی ہے؟ فرجاد نے خاموش بیٹھی نیلوفر کا اپنے اثار میں لیا جو مسکرا کے رہ گئی۔ اردان نے اچھوٹتی نگاہ ڈالی جو کل سے مزید خاموش ہو گئی تھی۔ بالکل ٹھیک ہوں، فریش انداز ظاہر کیا۔ شوار نے زبردستی رات کے کھانے پر روک لیا۔ اردان نے پھر فراز کو موبائل پر کال کر کے منع کیا کہ وہ ان کی طرف کل آئے گا۔ یہ بتاؤ اردان نے کوئی شرارت کی ہے؟ شوار نے سرگوشی میں اسے پوچھنے لگی جو ان کے ساتھ کچن میں لگی ہوئی تھی۔ فرصت ہی کب تھی، معصوم تو اتنے تھکے ہوئے تھے کہ سو گئے۔ اسے اردان پر غصہ تو تھا ہی مگر اس نے یہ بھی سوچا ہوا تھا بھابھی سے کوئی اردان کے متعلق غلط بات بھی نہیں کرے گی ورنہ پھر وہ فکر مند ہو جائیں گی۔ آپ فکر نہ کریں، میرے میاں ہیں، سنبھال لوں گی۔ جٹ بشاشت ظاہر کر کے ان کا دھیان بٹایا اور کھانا لگوانے لگی۔ پھر شوار نے مزید اس سے نہ پوچھا، کچھ نیلوفر بھی محتاط ہو گئی تھی۔ جیسے ہی وہ کمرے میں ڈریسنگ ٹیبل کی دراز سے ٹیبلٹ کی شیشی نکالی اور ٹیبلٹ اپنی بائیں ہتھیلی پر نکالی، ذہن اس کا آج بہت تھک رہا تھا، دل کر رہا تھا وہ زور زور سے چیخے۔ اس وقت اردان نے اس کے ہاتھ سے ٹیبلٹ چپٹ لی۔ وہ آواز بختہ ہوگی، میں نے کون سی ٹینشن دے دی ہے کہ آپ کو ان ٹیبلٹ کی ضرورت پڑ گئی ہے؟ لہجے میں طنز و ناگواری تھی۔ نیلوفر لب کے کچل رہی تھی۔ پلیز میں بہت ڈسٹرب ہوں، مجھے یہ ٹیبلٹ کھانی ہے۔ وہ اس سے نگاہ نہیں ملا رہی تھی مگر اس وقت نیلوفر کا چہرہ مرجھایا ہوا سا لگ رہا تھا۔ یہ ٹیبلٹ آپ کو ڈسٹرب کرے گی، آج کے بعد آپ کوئی میڈیسن نہیں لیں گی۔ پتہ ہے آپ کو کہ میں نفسیاتی مریضہ ہوں، گویا جل کے طنز کیا۔ اردان نے اس کے قریب آ کے اس کا چہرہ دیکھا جو جھکا ہوا تھا۔ آپ کا تو دماغ درست کرنا ہی پڑے گا، یہ نفسیاتی مریضہ کا بھی خوب ڈرامہ رچایا ہے آپ نے۔ اس نے تمسخر اڑایا اور شیشی کو کمرے میں رکھے ڈسٹ بن کی نظر کر دیا۔ نیلوفر سلک کے رہ گئی کیونکہ وہ اردن کو کچھ کہنا بھی نہیں چاہ رہی تھی۔ تیزی سے کمرے سے نکل گئی۔ اردان گھبرا گیا کہ کہیں اس درمیان رات میں گھر میں ہنگامہ ہی نہ کر دے۔ وہ بھی سر پھیری کے پیچھے دوڑا جو جانے کہاں چلی گئی تھی۔ شکر ہے وہ کچن میں ہی نظر آ گئی۔ چلیے کمرے میں، خواہ مخواہ اگر کسی کو بھی الٹی سیدھی سن گن مل گئی ہو تو مجھے ہی پکڑا جائے گا۔ وہ جان بوجھ کر نیلوفر کو تپا رہا تھا تاکہ وہ جواب میں اپنا کوئی رد عمل تو ظاہر کرے مگر وہ ترہم بری نگاہوں سے دیکھنے لگی۔ اردان کو اسی لمحے وہ چھوٹی سی ڈری سہمی ناراض سی بچی لگ رہی تھی۔ نیلوفر اس وردگی سے گھبرا کر کچن سے نکلی۔ وہ بھی تیزی سے پیچھے آیا۔ کمرے کا دروازہ اس نے دڑ سے بند کیا تھا۔ میرے سر میں درد ہے، پلیز مجھے آج یہ ٹیبلٹ کھانے دیں۔ وہ روان سی اور بے بس سی ہو رہی تھی۔ گلابی کپڑوں میں اس کا حسن بھی کچھ مرجھایا ہوا لگ رہا تھا۔ اردان نے اپنی نگاہوں میں اس کا روپ جذب کیا۔ آج سے آپ کوئی ٹیبلٹ نہیں کھائیں گی، اگر نیند وغیرہ کا ایسا مسئلہ ہے تو کل میرے ساتھ ڈاکٹر کے پاس چلیے گا۔ وہ نرم لہجے میں مخاطب ہوا اور خود وسیع و عریض بیڈ پر دراز ہو گیا۔ نیلوفر مرتی کیا نہ کرتی کہ مساعدت تھلملاتی ہوئی دوسری جانب دراز ہو گئی تھی۔ اسے اردن کا جنبیت والا انداز ڈسٹرب کر رہا تھا جو کوئی لمحہ تن سے خالی نہیں جانے دیتا تھا۔ دوسرے دن وہ سارے کاموں سے فارغ ہوئی تو اردان نے اسے چلنے کو کہہ دیا۔ وہ سب کے ساتھ لاؤنج میں بیٹھی ٹی وی دیکھ رہی تھی۔ میری طبیعت اب بالکل ٹھیک ہے،
وہ من منائی مگر آہستگی سے تاکہ وہاں موجود لوگ نہ سن لیں۔ اردان نے مسکرا کر دیکھا جو کچھ شرمندہ بھی لگ رہی تھی۔ چلیے تو پھر میری طبیعت خراب ہے، فوراً ریڈی ہو جائیں۔ وہ اسے حکم دیتا ہوا لاؤنج سے باہر نکل گیا۔ مہرا بیگم اس کی الجھن دیکھ رہی تھی جو 2-3 دنوں سے گمسم سی نظر آ رہی تھی۔ اردان نے ان سے ذکر کیا تھا کہ وہ نیلوفر کو کسی ڈاکٹر سے چیک اپ کروانے لے جائے گا۔ ارے نیلوفر بیٹا چلی جاؤ، انہوں نے اس کے شانے پر تپکی دی تو وہ چونک گئی۔ اردان تو تم غیر ذمہ دار نہیں سمجھو، وہ چاہتا ہے کہ تم نارمل زندگی گزارو، وہ بڑے مشفق و نرم لہجے میں سمجھا رہی تھی۔ نیلوفر اب لب بیچ کر رہ گئی، وہ سارے لاتی ہوئی چلی گئی۔ تیار بھی بے دلی سے ہوئی مگر رونا اس بات پر آنے لگا کہ اردان نے نفسیاتی مریضہ کے طور پر اسے قبول کیا ہوا ہے۔ دل کے اندر بے چینی بڑھ گئی تھی۔ اردان گاڑی بڑی مستعدی سے ڈرائیو کر رہا تھا۔ شام کی سرمئی سیاہی پھیل رہی تھی، سڑکوں پر ٹریفک رواں دواں تھا۔ وہ کاسنی رنگ کے کپڑوں میں خاموشی سے اردان کو خاصی اپیل کر رہی تھی۔ گاڑی اس وقت ایک تفریحی مقام کے پارکنگ لاٹ میں رکی تو وہ چونکی۔ اتریے محترمہ، آپ کے علاج کی جگہ آ گئی ہے۔ وہ ڈرائیونگ سیٹ سے اتر کر اس کی جانب کا دروازہ کھول کر اترنے کا اشارہ کر رہا تھا۔ نیلوفر کی نگاہوں میں بے یقینی تھی، وہ خوبصورت سے پارک کو دیکھ کر خواب کی سی کیفیت میں آ گئی۔ اردان نے گاڑی لاک کی اور اسے چلنے کا اشارہ کرتے ہوئے آگے بڑھا تھا۔ آپ تو مجھے کسی ڈاکٹر کے پاس لے کر جا رہے تھے، اس سے غصہ آنے لگا۔ ڈاکٹر کے پاس پھر چلیں گے، آج کوئی سیر و تفریح کر لیتے ہیں۔ وہ مہم سا مسکرایا۔ نیلوفر روش پر رک کر کھڑی ہوگی۔ اردان کا انداز ایسا تھا کہ وہ چھوٹی بچی کو بہلا رہا، اسے رونا آنے لگا۔ مجھے کہیں نہیں جانا، گھر جانا ہے۔ وہ اکڑ گئی۔ واٹ، گھر جانا ہے؟ محترمہ، میں نے آپ کے لیے اپنا قیمتی وقت نکالا ہے تو نہ نکالیے، احسان کر رہے ہیں مجھ پر، نفسیاتی مریضہ پر۔ وہ لوگوں کا خیال کیے بغیر وہاں کھڑے ہو کر رونا شروع ہو گئی۔ اردان سٹپٹا سا گیا، اسے نیلوفر کے ایسے رد عمل کی توقع نہیں تھی۔ مجھے گھر جانا ہے، کہیں نہیں جانا۔ وہ مڑ گئی۔ اردان بیچارہ عجیب الجھن کا شکار ہو گیا۔ نیلوفر نے اتنا رونا دھونا مچایا کہ وہ اپنے گھر لے جانے کے بجائے اس کے میکے چھوڑ کے چلا گیا۔ گھر میں سب نے پوچھا بھی تو اتنا ہی بتایا کہ وہ ضد کرنے لگی تھی، اسے یہاں آ کر بھی سکون نہیں ملا تھا۔ شوہر اس کی کیفیت سمجھ رہی تھی، ان کو بھی اس نے سب پہلے بتا دیا تھا۔ وہ تعصب سے سر پکڑ کے رہ گئی تھی۔ آپ ہی بتائیے میں اب کیا کروں، مجھے ٹیبلٹ بھی کھانے نہیں دی، تم نے صرف اس کی وجہ سے اتنا ہنگامہ کیا۔ میں نے ہنگامہ غلط نہیں کیا، گھر میں سب کے سامنے یہ کہہ کر لائے کہ مجھے ڈاکٹر کے پاس لے کر جا رہے ہیں، بتائیے مجھے غصہ نہیں آئے گا؟ میں نفسیاتی ہوں، ٹھیک ہے، مجھے نہیں جانا اب ان کے پاس۔ وہ رو رہی تھی، ضد الگ باندھے بیٹھی تھی، اردان کے ساتھ کہیں نہیں جائے گی۔ اردان کو تو میں نے بلایا ہے، لیتی ہوں اس کی خبر۔ پلیز بھابھی، آپ ایسا کچھ نہیں کریں گی ورنہ بات بڑھے گی۔ وہ ڈر گئی۔ اردان آ گیا تھا۔ خیریت؟ یہاں تو دھواں بارش ہوئی ہے۔ انداز میں نے خیز و شرارتی بنا لیا۔ کمرے میں بھی طاہرانہ نگاہ کی۔ وہ بیڈ پر بیک گراؤنڈ سے ٹیک لگائے بیٹھی تھی جبکہ وہ چیئر کسیٹ کے بیٹھ چکا تھا۔ تم اسے یہاں کیوں چھوڑ کر گئے، مجھے یہ بتاؤ۔ شوہر نے تیز لہجے میں استفسار کیا۔ آپ کی نند صاحبہ کا ہی حکم تھا کہ مجھے آپ کے ساتھ نہیں جانا بلکہ مجھے یہاں آنا ہے، شوق سے لہجے میں کہتے ہوئے سوں سوں کرتی نیلوفر پر بھی نگاہ ڈالی جو جواب میں غراتی نگاہوں سے اسے دیکھ رہی تھی۔ بھابھی مجھے یہاں سے نہیں جانا، وہ احتجاج کرنے لگی۔ آپ مجھے انہیں یہاں سے لے جانا ہے اور آپ میں اپنی چیزیں کہیں چھوڑا نہیں کرتا، جلدی اٹھیے فوراً ہی۔ وہ بھی تیز لہجے میں بولا تھا۔ شوہر نے حیرانگی سے اسے دیکھا، جس کے لب و لہجے میں ذرا رکھائی نہ تھی بلکہ وہ بڑے پراعتماد انداز میں مخاطب ہوا تھا۔ ایسا کرو تم اب اسے خود ڈیل کرو، بلکہ جاننے کے لیے راضی کرو، میں تم دونوں کے لیے شام کی چائے کے ساتھ کھانے کے لیے زبردست سا کچھ بناتی ہوں۔ اردان کے شانے پر تھپکی دیتے ہوئے چلی گئی۔ اردان نے آنکھوں میں ترنگ لیے اس کے روٹھے چہرے کو دیکھا تو پیار ہی آنے لگا مگر وہ اس کی جانب بھولے سے بھی نہیں دیکھنا چاہ رہی تھی۔ آخر آپ چاہتی کیا ہیں؟ ہر بات تو میں آپ کی مرضی کے مطابق کر رہا ہوں، کیوں کر رہے ہیں؟ نہ کریں، میں نے ایسی کون سی بات کہہ دی کہ جو آپ مان رہے ہیں؟ تنگ ہی گئی، پھر پولیس والوں کو بھی یہ مجبوری نہیں ہوتی۔ او تو آپ کو یہ بھی یاد ہے، پھر ٹھیک ہے چلیے آپ گھر، میں بتاتا ہوں اب کیا ہے، اب ہوگا کیا۔ فوراً اٹھ کھڑی ہو جائیں، 15 منٹ میں تیار ہو کے باہر آ جائیں ورنہ ہنگامے کرنا مجھے بھی آتے ہیں۔ فوراً ہی وہ غصے میں آ گیا تھا کیونکہ وہ سمجھ گیا تھا اب نیلوفر کو کیسے ڈیل کرنا ہے۔ اس نے ڈاکٹر سے بھی بات کر لی تھی کہ ایسی سچویشن میں اسے کیا کرنا چاہیے۔ نیلوفر نے گورا مگر اردان چہرے پر سختی لیے کمرے سے نکل گیا۔ وہ اسی لمحے واقعہ ڈر ہی گئی تھی، اگر واقعہ اس نے فرجاد کے سامنے کچھ کہہ دیا تو اور شرمندگی ہوگی۔ بھابھی تو حیران رہ گئی کہ اتنی جلدی وہ جانے کے لیے راضی کیسے ہوگی۔ اردان اپنی پہلی فتح پر مسکرا دیا۔ واپسی پر وہ اسے اپنے دوست فراز کے گھر لے آیا تھا۔ ہم تو سمجھ رہے تھے کہ باقاعدہ اب کارڈ دینا پڑے گا تمہیں ڈنر کے لیے، فراز نے خوش دلانہ طنز کے ساتھ کہا۔ وہ چمک سا گیا۔ یار روز پروگرام بناتا ہوں پھر رہ جاتا ہوں، بھابھی آپ ہی اس سے کہہ دیا کریں کہ ہم معزز شہریوں
کو بھی یاد کر لیا کریں، ورنہ اگر کہیں تو ہم رشوت کے طور پر اسے کچھ دینے کو بھی تیار ہیں۔ وہ اکثر اس کے پیشے کی وجہ سے بھی چھیڑتا ہی رہتا تھا۔ سن، میں وہ والا پولیس والا نہیں ہوں، وہ برا مان گیا۔ چھوٹے سے ڈرائنگ روم میں محفل سجی ہوئی تھی۔ فراز کی بیوی زویا ان کے لیے ڈنر کے انتظامات میں لگ گئی تھی۔ اردان نے نیلوفر کو بھی کہا کہ وہ ان کی ہیلپ کر دے۔ اردان بھائی، آپ کی بیگم تو بہت ہی کم گو ہیں۔ زویا متعجب ہو کر گویا ہوئی۔ خوش نصیب ہے اردان کے بھابی کم گو ہیں، مجھ سے پوچھیے کوئی۔ ہاں، میں تو کائیں کائیں کرتی ہوں، وہ برا مان کر غصے میں دکھانے لگی۔ ڈائننگ ٹیبل پر وہ لوگ بیٹھے تھے، نیلوفر کو بھی ہنسی آ گئی۔ بھابی، ویسے یہاں معاملہ دوسرا ہے، میری بیگم کم گو نہیں ہے، البتہ گم سم زیادہ رہتی ہیں۔ اردان نے اس کی یہ خامی گویا منظر عام پر لائی۔ نیلوفر پہلو بدل کر رہ گئی۔ اس وقت بھی وہ کچھ نہ بولی تھی، وہ تینوں ہی ہنس مذاق کرتے رہے تھے۔ رات کے فراز نے انہیں رخصت کیا تھا، آج پھر وہ اپنی میڈیسن ڈھونڈ رہی تھی تاکہ وہ اپنے ذہن کو کچھ دیر ریلیکس دے سکے۔ اردان کافی دیر سے بیڈ پر نیم دراز اس کی حرکات اور سنگات کو تنقیدی تشویش نگاہوں سے دیکھ رہا تھا، جو کبھی یہ وارڈروب کھولتی تو کبھی بیگ کی تلاشی لیتی۔ اگر آپ کو اعتراض نہ ہو تو پوچھ سکتا ہوں کہ رات کے اس پہر آپ کیا تلاش کر رہی ہیں، جبکہ میں آپ کے پاس ہی ہوں؟ منی خیز اور مغمور لہجے میں بولتا وہ اس کے قریب آ گیا تھا کہ وہ اچھلی گئی۔ جی وہ کیا، وہ نام لے سکتی ہیں آپ میرا، مگر اس کمرے کی حدود تک اس کے باہر بالکل نہیں۔ اس کا گڑبڑانا بکھلانا اردان کو اتنا اچھا لگا کہ وہ اپنی خود ساختہ پہلی جسارت کو روک نہ سکا۔ نیلوفر تو سکتے میں آ گئی۔ یہ پولیس والوں کی طرح تلاشی کا کام بند کریں، یہ صرف ہمارے لیے چھوڑ دیں، ہم موجود ہیں نا۔ وہ اتنا شوق ہو میں نہایت شرارتی سا ہو رہا تھا کہ نیلوفر کی کانوں کی لوئیں تک سرخ ہو گئی۔ فراز کے گھر سے آنے کے بعد تو دونوں میں ابھی تک بات چیت بھی نہیں ہوئی تھی، مگر اردان کی ایسی حرکت اس پر تو پچھلے تلخ لمحات کا ناگوار شائبہ تک نہ تھا۔ میں بہت ایماندار پولیس کا بندہ ہوں، ہر کام نہایت ایمانداری سے سر انجام دیتا ہوں، اور اب میں ایماندار شوہر بھی ہوں۔ اپنی ذمہ داریوں اور فرائض سے منہ نہیں موڑ سکتا، کیونکہ مجھے دونوں جہان میں جواب دہ ہونا ہے۔ اردان کی گمبھیر اور اتنی گہری بات کے سیر میں وہ کھو سی گئی، کیونکہ وہ اس کا ہاتھ تھامے ہوئے تھا۔ پولیس میرا ہاتھ چھوڑیے۔ اس کے جسم میں سنسنی سی دوڑنے لگی۔ ایک شرم و عجاب سا اسے اردان سے آنکھ ملانے نہیں دے رہا تھا۔ کیوں، آپ کے ہاتھ کو کیا ہوا ہے؟ اس نے مسکرا کے ہاتھ چھوڑا، پھر اپنے بازو کے حلقے میں لے لیا۔ نیلوفر تو بگل سی گئی، آواز لگتا تھا نکلنا ہی بند ہو گئی۔ اردان کا استحقاق دیکھ کر اس کے ہوش ہی اڑنے لگے تھے، مگر اس بار وہ کیفیت تو نہ تھی، وہ خود حیران تھی۔ صبح وہ اس کے اٹھنے سے پہلے ہی فریش ہو کر کمرے سے چلی گئی تھی۔ سوچ سوچ کر اس کے پسینے ہی چھوٹ رہے تھے۔ ناشتہ بھی اس نے برائے نام ہی کیا تھا۔ پھر وہ دادی جان کے کمرے میں جا کر سو گئی تھی، جیسے رات سے سوئی نہ ہو۔ اردان بھی آج خلاف معمول 11 بجے اٹھا تھا، ڈائننگ ٹیبل پر بیٹھا تھا۔ وہ نیلوفر کا منتظر ہی تھا، مگر امی کو ناشتہ لگاتے دیکھا چونک گیا۔ ارے ہاں، نیلوفر اماں کے کمرے میں سو رہی ہے، لگتا ہے اس کی طبیعت ٹھیک نہیں۔ ہمیرا بیگم نے خود ہی کیا سرائی بھی کی۔ اردان کے لب مہم سا مسکرائے، وہ سب سمجھتا تھا، خاموشی سے ناشتہ کرتا رہا۔ اردان ناشتے وغیرہ سے فارغ ہونے کے بعد دادی جان کے کمرے میں آیا تو وہ یہ دیکھ کر حیران رہ گیا کہ وہ بیڈ پر مزے سے لیٹی بے خبر سو رہی تھی، اور دادی جان وارڈروب میں جانے کیا تلاش کر رہی تھی۔ ہم گلا گنگار کر اپنی موجودگی کا احساس دلایا۔ دادی جان نے مڑ کر دیکھا تو اردان نے سلام بھی کر دیا۔ جیتے روائے، خاصے دیر سے اٹھے ہو، یہ یہاں سو رہی ہے۔ دعا دینے کے ساتھ ہی استفہامیہ انداز میں نیلوفر کی جانب توجہ مبذول کرائی۔ یہی میں بھی دیکھ رہا ہوں۔ ہاف وائٹ قمیض شلوار میں نکھرا نکھرا اپنے ہونٹوں پر مہم مسکراہٹ لیے گویا ہوا دادی جان نیلوفر کے قریب ہی بیٹھی تھی، شاید اس کی نیند پوری ہو گئی تھی۔ پھر بیڈ کے ہلنے پر اس کی آنکھ کھل گئی تھی۔ اردان کو دیکھ کر تو ہاس بختہ ہی ہو گئی، جٹ دوپٹہ تلاش کیا، اٹھ کر بیٹھ گئی۔ اردان کو کل سے اس کی حالت پر لطف آ رہا تھا، جو گڑبڑاہٹ اور بکھلاہٹ کا شکار تھی۔ سوری دادی جان، پتہ نہیں کیسے میری آنکھ لگ گئی۔ وہ نگاہ چراتے ہوئے شرمندہ بھی ہو رہی تھی۔ بیڈ سے اتری، اردان راہ میں آئل کھڑا تھا۔ کوئی بات نہیں، دادی جان نے گویا اس کی شرمندگی دیکھ لی تھی۔ محترمہ، لگتا ہے آپ نے ناشتہ نہیں کیا، وہ آہستگی سے گویا ہوا تاکہ دادی جان سن نہ سکیں۔ وہ اپنے سابقہ کام میں پھر لگ گئی تھی۔ جی ناشتہ تو کر لیا تھا، نگاہ تک نہیں مڑا رہی تھی۔ رات کا ایسا سرور اور نشہ تھا کہ جو اردان کے لہجے سے چھلک ہی رہا تھا۔ نیلوفر کو شرم آنے لگی، وہ اس کے سائڈ سے نکل گئی۔ اردان کو اس کا شرمایا لجایا انداز اتنا اچھا لگ رہا تھا کہ دل کر رہا تھا نیلوفر کو اپنے سامنے بٹھا کر دیکھتا ہی رہے۔ اردان بیٹا، اگر نیلوفر جانے کا کہہ رہی ہے تو جانے دو، رہ آئے گی کچھ دن۔ شوار بھی کہہ رہی تھی، پھر اس کے بچے بھی یاد کر رہے ہیں۔ انہوں نے اردان کو مخاطب کیا، جو لاج میں ٹی وی آف کرنے کے بعد اپنے بیڈ روم میں جانے کے لیے اٹھا تھا۔ 3 دن سے وہ اپنی جگہ پر بھی جانا شروع ہو گیا تھا۔ امی، میں نے اسے جانے کو تو منع نہیں کیا۔
جب چاہے جا سکتی ہے۔ وہ حیرانگی کے ساتھ چونک بھی گیا کہ امی نے یوں اچانک کیسے کہہ دیا۔ صبح نیلوفر جانے کو کہہ رہی تھی، میں نے کہا کہ میں خود تم سے کہوں گی اپنی جہاں پر جاتے ہوئے چھوڑ جانا۔ جی اچھا، چھوڑ جاؤں گا، مگر ابھی نہیں، مجھے ایک کیس کے سلسلے میں اسلام آباد جانا ہوگا 1 ہفتے کے لیے، جب ہی چھوڑ جاؤں گا، اس نے آہستہ لہجے میں انہیں بتایا، مگر اسے نیلوفر پر غصہ بھی آنے لگا، جس نے امی سے اس کی شکایت کی تھی۔ پھر وہ سمجھ بھی رہا تھا کہ وہ اس سے بچ کر جانا چاہ رہی ہے۔ تمہیں جو بات بھی کہنی ہے مجھ سے کہو، میری ماں سے شکایت کیوں کرتی ہو؟ سنیے پلیز، مجھے کچھ دنوں کے لیے تو گھر جانے دیں، بھائی جان، بھابھی اور بچے مجھے یاد آ رہے ہیں۔ وہ رومانسی ہو کر گویا ہوئی، جو کئی گھنٹوں سے اس فائل کی ورگدانی کر رہا تھا۔ نیلوفر کا تھکا تھکا جنجلایا ہوا چہرہ دیکھ کر اسے ترس بھی آیا، مگر بے نیازی دکھاتا وہ بیڈ پر چلا گیا۔ سنیے، میں آپ سے کچھ کہہ رہی ہوں۔ اپنا جواب نہ پا کر وہ تنگ گئی۔ اصل میں بات یہ ہے کہ مجھے تمہاری عادت سی ہو گیا، اسے کچھ دنوں تک رہنے کا سوال ہی پیدا نہیں ہوتا۔ لہجے میں خیز و شوخی بھی تھی۔ آخر آپ کا چہرہ ایسا تھا کہ ابھی رو دے گی، اتنی بے بس سی ہو رہی تھی کہ وہ احتجاج کر بھی رہی تھی، مگر جیسے پرواہ نہ ہو۔ کیا آخر آپ؟ وہ مہم سا مسکرایا۔ اسی وقت بل کھا کے اس کی جانب رخ کیا، جو وفادگی سے اسے ہی دیکھ رہا تھا۔ میری طبیعت خراب ہے، آپ سمجھتے کیوں نہیں ہیں؟ وہ کھسیا سی گئی۔ وضاحت کرو کس قسم کی خراب ہے، تاکہ پھر میں غور کروں۔ وہ آج اسے اتنا زج کرنا چاہ رہا تھا کہ شاید وہ منہ سے کچھ تو کہے گی کہ میں آپ کی یہ وفادگی اور ولہانہ پن کے جذبات سے گھبرا کر فرار چاہ رہی ہوں۔ ویسی نہیں ہے، بے فکر رہیں۔ وہ تو سرخی پڑ گئی۔ ویسے مجھے انتظار ہے۔ وہ چلتا ہوا اس کے قریب آیا، شانوں سے پکڑا۔ وہ کانپ سی گئی۔ اردان کا لہب و لہجہ سب ہی کچھ بدل جاتا تھا۔ آپ ان ہونٹوں پر اب کچھ نہیں ہونا چاہیے، اس نے تو شرارت کی کر دی۔ نیلوفر کے رخسار گرمئی شوق سے سرخی پڑ گیا، آگے وہ بولنے ہی نہیں دیتا تھا، اور وہ اسی وجہ سے جلتی کرتی بھی تھی۔ وہ کیوں زبردستی اس رشتے کو نبھا رہا تھا؟ وہ تو ایک نفسیاتی مریضہ تھی، پھر یہ سب کیوں کر رہا ہے؟ اسے تو اردان کو اس کے دل کے جذبات سمیت پانا تھا۔ ایسے نہیں وہ رونے لگتی تھی، کیونکہ وہ دن بھر سرد مہر ہی بنا رہتا تھا۔ دیکھو شوہر، آپ اسے کچھ بھی الٹی سیدھی بات نہیں بولنا، سمجھی؟ تم اتنی مشکل سے تمہاری طرف سے کچھ مطمئن ہوئی ہیں۔ وہ تیز لہجے میں سرزنش کرنے لگا، لیکن میں مطمئن نہیں ہوں۔ روانگی میں اس کے منہ سے نکل گیا، پھر بھی خود ہی جذبہ سی ہوگی۔ تمہیں مطمئن کرنے کے لیے مجھے خاصے اچھے طریقے آتے ہیں، ادھر آ جاؤ گی تو تمہارے ہی طریقے سے مطمئن بھی کر دوں گا۔ وہ صلاح جو انداز میں گویا ہوا، ایک نفسیاتی مریضہ کبھی مطمئن ہو ہی نہیں سکتی۔ دیکھو ابھی تو میں اپنی ڈیوٹی پر ہوں، آج نہیں تو کل میں تمہیں رات کو اپنی ڈیوٹی آف ہوتے ہی لینے آؤں گا، اس لیے جو بھی بات کرنی ہو سامنے کرنا۔ وہ جلد دکھانے لگا، مجھے آنا ہی نہیں ہے۔ وہ تو ضد باندھ کے ہی بیٹھی تھی، تمہارے تو اچھے بھی آئیں گے، یہ کہہ کر وہ لائن کٹ کر چکا تھا۔ شاہوار اس کے لیے اچھی سی چائے سموسوں کے ساتھ لائی تھی، انہیں دیکھ کر وہ فوراً ہی نارمل ہو گئی تھی۔ روبیشا اور اون بھی آگے تھے، وہ سب ہی خوشگبو میں لگ گئے تھے۔ نیلوفر کچھ دیر کے لیے اردان کی باتیں بھول گئی تھی، مگر اردان تو اسی رات کو ہی آ گیا تھا۔ نیلوفر تو روانسی سی ہو گئی، وہ لینے جو آ گیا تھا۔ یار اتنی رات کو تم چلے آئے؟ فرجات رات کے 12:30 بجے سے یہاں دے کر چونک گئے تھے۔ اصل میں فرجات بھائی، نیلوفر کا کچھ دیر پہلے ہی میرے موبائل پر فون آیا تھا کہ وہ آج ابھی جانا چاہ رہی ہے۔ اس نے اطمینان سے جھوٹ گڑھا۔ نیلوفر اس کی ایسی مبالغہ رائی اور جھوٹ پر اندر ہی اندر بیچو تو آپ کھا رہی تھی، مگر مجبوری تھی۔ اندر صبر کے گھونٹ اتارتی مرتی کیا نہ کرتی کہ مصادق تیار ہو کر چلی پڑی تھی۔ اردان سیگریٹ پرنٹڈ کپڑوں میں اس کی شہابی رنگت کو غصے سے تھمتھماتا ہوا دیکھ رہا تھا۔ اسے آج اس کا جلنا گڑنا مزہ ہی دے رہا تھا۔ پورے راستے وہ منہ بنائے بیٹھی رہی تھی۔ اردان اونٹوں پر شوق سی دھن بجاتا ہوا گاڑی ڈرائیو کر رہا تھا۔ اس وقت اردان کا یہ انداز اسے آگ ہی لگا رہا تھا۔ گھر آتے ہی سب کو سلام دعا کے بعد وہ کمرے میں ہی چلی گئی تھی۔ آج وہ اردان کو کوئی موقع ہی نہیں دینا چاہ رہی تھی۔ اردان نے اسے بہت تنگ کیا تھا اور لیٹ کر سو گیا تھا۔ حسب معمول وہ صبح ہی اٹھا تھا، جوکنگ وغیرہ سے فارغ ہونے کے بعد اپنا جوس کا گلاس اور اخبار بیڈ روم میں لے آیا تھا۔ نیلوفر چہرے پر انوز خفگی سے جائے بیڈ روم کو سمیٹنے میں مصروف تھی۔ وہ سنگل صوفے پہ بیٹھا تھا، جوس کے سیب لینے کے بعد گلاس گو اسے ہی تھمایا تھا، فوراً ہی جانے کے لیے مڑ گئی تھی۔ نیلوفر ادھر آؤ، اس نے اپنی گمبھیر آواز میں اسے مخاطب کیا۔ اس کے بڑھتے قدم روکے وہ کمرے سے باہر جا رہی تھی۔ مجھے پہلے دیر ہو گیا، جو کام ہے آپ کا وہ آ کر کروں گی، میں کہہ رہا ہوں ادھر آؤ، وہ راٹ پٹ کر بولا۔ نیلوفر نے دانت پیسے اور اس کی جانب گھوم گئی۔ وہ ٹریک سوٹ میں ملبوس اس کے مقابل ہی آ گیا تھا۔ نیلوفر کی پلکیں لرز سی گئی تھی۔ آپ آپری بار اپنی کیوں کرتے ہیں؟ اس نے تڑک کر کہا۔ اس لیے کہ تم میری اپنی ہو، اور اپنوں کے ساتھ اپنے تو ایسا ہی کرتے ہیں۔ منی خیزی سے وہ گویا ہوا۔
نیلوفر، اس کے لہجے کی گمبھیرتا میں کچھ کھونے سی لگی۔ جیسا آپ کرتے ہیں کوئی شوہر اپنی بیوی کے ساتھ ایسا نہیں کرتا ہوگا۔ شکوہ در آیا۔ اردان نے سینے پہ بازو لپیٹے اور دانی کپڑوں میں اس کا اجلا نکھرا سراپا پسندیدہ نگاہوں سے ہی دیکھا تھا۔ جو میں کرتا ہوں وہ آج شوہر اپنی بیوی کے ساتھ کرتا ہے۔ میں نے کچھ نیا نہیں کیا۔ وہ میں نے حیض مسکراہٹ لیے نیلوفر کو اپنے اثار میں لے کر بول رہا تھا۔ مارے حیا کے اس کی تو نگاہ بھی نہ اٹھ سکی۔ آپ کے سر زبردستی ایک نفسیاتی مریضہ جو کہ اغوا شدہ تھی سے مونڈ دیا گیا۔ خبردار، تم نے میری پیاری اور معصوم سی بیوی کے متعلق کچھ بولا تو مکہ تان کے ہلکا سا اس کے رخسار پر اسیرتی کر دیا۔ نیلوفر گنگ اور حیرت اور ان بساط کی تصویر بنی اردان کو دیکھنے کی۔ تم نفسیاتی مریضہ نہیں تھی کہ تمہاری سوچ کا دخل تھا، اور پھر ایسے شخص کو نفسیاتی نہیں کہتے۔ تم ایک خوف میں مبتلا تھی، اور تمہارا یہ ڈر و خوف وہی شخص نکال سکتا تھا جو تمہارے قریب ہو اور جائز رشتہ رکھتا ہو۔ اس لیے مجھے ہی منتخب کیا گیا تمہارا یہ ڈر و خوف نکالنے کے لیے۔ وہ بولا، پھر بھی آپ کی مرضی تو شامل نہیں تھی نا، اور پھر میں نے آپ کے ساتھ پہلے اتنی بدتمیزی کی تھی، آپ کے دل میں تو میری گنجائش بھی نہیں بنی ہوگی۔ نگاہ جھکا کے وہ افسردگی سے بول رہی تھی، میرے دل میں تو گنجائش شروع سے ہی تھی، پھر جب دل کا معاملہ آ جائے تو سر تو جھکانا ہی پڑتا ہے۔ وہ اس کی ساری غلط فہمی دور کرنا چاہ رہا تھا۔ وہ تو میں انکار اس لیے کر رہا تھا کہ تم پولیس والوں کو برا جو سمجھتی تھی۔ میرے ساتھ جو ہوا تھا اس میں ایک پولیس والا شامل تھا۔ پھر سے وہ تلخ اور ناگوار حادثہ یاد آیا تو اس کی آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ جو ہوا اسے بھول جاؤ، بس اس پولیس والے کو ہمیشہ یاد رکھو جو ہر جگہ اپنی ڈیوٹی ایمانداری سے نبھا رہا ہے۔ اسے نیلوفر کے سر سے اپنا سر ٹکرایا۔ آپ جلدی سے بتاؤ، پولیس والے برے لگتے ہیں یا پولیس کا محکمہ؟ مجھے کسی سے کوئی سروکار نہیں، مجھے تو یہ پولیس والا اچھا لگتا ہے۔ دل سے اعتراف کرتی شرمائے روپ میں اردان کو اتنی اچھی لگ رہی تھی کہ بے اختیار اسے اپنے سینے میں سمو لیا۔ وہ تو اچانک افداد پر بکھلا سی گئی۔ آج دل خوش کر دیا۔ اپنی محبت کی گرم جوشی نیلوفر کو محسوس کرائی، اور آپ نے بھی شرمائے ہوئے لہجے میں گویا ہوئی، گڈ، یعنی دل کا معاملہ ادھر بھی ہو گیا ہے۔ وہ شوخی سے بولا، سنو، میں 10 دنوں کے لیے اسلام آباد جا رہا ہوں۔ قدرے توقف کے بعد سر گجا کر گویا ہوا، کیا 10 دنوں کے لیے؟ وہ تو بدک ہی گئی دور ہوئی تھی۔ ہاں یار، ایک کیس ہے، جانا ضروری ہے، لگا اب تو دل بھی نہیں چاہ رہا ہے۔ سر گجاتے ہوئے وہ اس پر جھکا تھا۔ زندگی ایک دم پرسکون اور شانت ہو گئی تھی۔ جی تو دوستو، یہاں ختم ہوتا ہے یہ خوبصورت سا ناول۔ آپ کو یہ ناول کیسا لگا مجھے کامنٹ سیکشن میں ضرور بتائیں۔ جلد ملیں گے ایک اور ناول کے ساتھ، تب تک کے لیے مجھے دیں اجازت اور اپنی دعاؤں میں یاد رکھیں۔ خدا حافظ۔